मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सियालकोट का लग रहा है स्टेशन कि माशाल्लाह हाइट हेल्थ और फिटनेस को देख के मैंने ऐसा लगाया तो उन्होंने बताया मैं सियालकोट से। तो सियालकोट और गुजरांवाला कभी आप जाएं, आप नाश्ते में वहाँ पाए खाएंगे, इतने पाए खाए जाते हैं माशाल्लाह। लोग कहते हैं कि भैंसें क्या यहाँ ईंटों पे खड़ी होती हैं कि सारे पाए तो लोग खा जाते हैं भाई। खुराकें हैं खुराकें। गुजरांवाला एक शहर है पंजाब में, तो वहाँ मशहूर है कि उनसे पूछो कहाँ जा रहे हो, कहते हैं खाना खाने जा रहा हूँ। पूछो कहाँ से आ रहे हो, कहते हैं खाना खा के आ रहा हूँ। तो खुराकें हैं। और हम कराची वालों की खुराकें ऐसी हैं कि एक बहुत ही बारीक से बंदे से किसी ने पूछा कि यार ये तुम्हारी सेहत का राज क्या है। बहुत ही बेचारा बारीक था, एक दुबला होता है एक बारीक होता है। तो कहते हैं खुराकें खुराकें। कहते हैं क्या खुराक है, कहते हैं 1 चमची दूध निहार मुँह घटाघट पीता हूँ। ठीक है। खैर ये तो आपसे थोड़ा सा वैसे ही गपशप थी आपको गर्म करने के लिए, ताकि आप थोड़ा एक्टिव हो जाएं और बयान की तरफ आप ध्यान दें। मैंने जो कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ी हैं, देखो अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। ये मैं कोई रिवायती बात नहीं कर रहा। आपको की उर्दू भी थोड़ी सी यहाँ लोगों की मुझे लगा कुछ थोड़ी सी कमज़ोर है, कुछ गुजराती इंग्लिश उर्दू हिंदी मिक्स चल रहा है, तो एक नई ज़बान वजूद में आ रही है। तो कोई भी ऐसा लफ्ज़ मैं उर्दू का थोड़ा गाढ़ा इस्तेमाल करूँ तो आप मुझे बता देना यार ये इसका मुफ्ती साहब मतलब क्या है। सियालकोट वाले तो मेरी पूरी बात समझते भी हैं, लेकिन यहाँ जो इंडियन हैं उनको शायद 2-4 अल्फाज में कोई मुश्किल हो। बयान से पहले मैं एक छोटी सी बात जो बड़ों की बात है आप तक पार्सल करना चाहता हूँ। उर्दू ज़बान से अपना रिश्ता मजबूती से कायम रखें, उर्दू से रिश्ता ख़त्म ना करें। क्योंकि देखो दुनिया में 2 बड़ी ज़बानें हैं जो इस्लाम की ज़बानें समझी जाती हैं। ये तहकीक है, ये मजाक नहीं है, ये ऐसी हवाई फायरिंग नहीं है। दुनिया में इस्लाम की सबसे बड़ी ज़बान अरबी है, उसके बाद इस्लाम की सबसे बड़ी ज़बान उर्दू है। अब सबके लिए अरबी बोल चाल में महारत हासिल करना तो बड़ा मुश्किल काम है। वो जब तक उस माहौल में आप रहते नहीं हैं, आप अरबी बोलने पर कादिर नहीं होते। हमने अरबी की बहुत भारी भरकम किताबें पढ़ी हैं, अरबी ग्रामर की और अरबी लिटरेचर की, लेकिन बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। जब तक आप उस माहौल में कई महीने कई साल नहीं गुजारते कि आपके उठने बैठने वाले सारे अरबी बोलते हैं, उस वक्त तक आप बोल नहीं सकते। ये इंग्लिश भी आप देखें, डॉक्टर पूरी मेडिकल साइंस इंग्लिश में पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, लेकिन इंग्लिश बोल नहीं सकते जब तक कि वो प्रैक्टिस ना करें बोलने की। तो हमारे पास इस्लाम के लिए 2 ही ज़बानें हैं। सबसे बेहतर तो ये था कि हम सब अरबी सीख लेते बोल चाल, वो मुश्किल है हर एक के लिए। तो एक दूसरी हमारी जो ज़बान है जो हमें विरसे में मिली है, इंडिया पाकिस्तान की मुश्तरका ज़बान है, वो तो उर्दू है। इसी का दूसरा नाम हिंदी है, जिसको बिला वजह खामखा में हिंदी कह दिया और बिला वजह फड्डेबाजी में लग गए कि वो हिंदी है ये उर्दू है। भाई एक ही ज़बान है। अंग्रेज़ ने तोड़ के जो है ना ज़बानों को तकसीम करके गया है, जाने से पहले बड़े उल्टे उल्टे काम करके गया है। क्योंकि उर्दू हिंदी है, हिंदी उर्दू है। ग्रामर से पता चलता है किसी ज़बान का, तो ग्रामर सेम है दोनों की, सेंटेंस एक ही जैसे बनते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि उर्दू ज़बान में जो फ़ारसी अरबी के अल्फाज थे उसकी जगह दूसरी संस्कृत ज़बान के अल्फाज लाना शुरू कर दिए, उसमें ऐड कर दिए। वरना हिंदी उर्दू अलग अलग ज़बानें क़तअन नहीं है। तो रस्मुल ख़त को चेंज कर दिया, बस लिखने का जो तरीक़ा है उसको चेंज कर दिया। तो आप उसको उर्दू को हिंदी कह लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हिंदी को उर्दू कह लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस ज़बान की हिफाजत करो, चाहे इसको हिंदी कहो चाहे इसको उर्दू कहो। भले हिंदी की हिफाजत कर लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। भाई आप हिंदी कह के उसको बचाओ, लेकिन आपको इस ज़बान को बचाना पड़ेगा ताकि आपका मजहब से रिश्ता कायम रहे। और मजहब से रिश्ता कायम
رہنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا مذہب سے رشتہ قائم نہیں ہے، ان کے آپس میں رشتے ہی ختم ہو گئے. اب آپ کہو گے آپس میں رشتے ختم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ ہر سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے. بھائی انگریز نے اتنی ترقی کر لی، آپس کے رشتے ہیں ان کے؟ نہیں ہیں. تو رشتے قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی رشتے قائم کرنے سے انسان کی فطرت ہے رشتوں کو بچانا، رشتوں میں رہنا. فطرت سے بغاوت کر کے آپ ترقی تو کر سکتے ہیں، خوش نہیں رہ سکتے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آپ کو خوشی کے لیے مصنوعی طریقے چاہیے ہوں گے. تو اگر اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنے رشتوں کو بچانا ہے تو مذہب کو بچانا پڑے گا، اور مذہب کو بچانے کے لیے اس زبان کو بچانا پڑے گا جس سے آپ کا مذہب سے لنک مضبوط ہوتا ہے. وہ کون سی زبان ہے؟ اردو یا ہندی کہہ لو آپ اس کو. ہاں علماء مدارس میں عربی سیکھتے ہیں، وہ تو سیکھتے رہیں گے، وہ تو پوری دنیا میں سیکھتے ہیں. تو پبلک کے لیے جو زبان ہے، جو آپ کے لیے آسان ہے، جس کا کیونکہ اس کو سیکھنا نہیں ہے، آپ نے بچانا ہے. تو بچانا آسان ہوتا ہے، سیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو ابھی بچا لو اس کو. میں یورپ امریکہ میں بھی لوگوں کو یہ بات کہہ کے آیا ہوں وہاں پہ کہ بھائی جو انڈین، پاکستانی امریکہ جاتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں جاتے ہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو ضائع مت ہونے دو، ورنہ آپ کا رشتہ علماء سے کٹے گا اور پھر آہستہ آہستہ مذہب سے کٹے گا. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی بنگلہ دیش گئے. جب بنگلہ دیش پاکستان سے ٹوٹ کے الگ ہوا تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو پاکستان سے تم الگ ہو گئے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اردو سے رشتہ مت توڑنا پاکستان سے دشمنی میں. ایسا نہ ہو پاکستان سے تم نے علیحدگی اختیار کی تو اردو سے بھی علیحدگی اختیار کر لو، اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھنا پڑے گا تمہیں. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے مفکر تھے، اور جو پیش گوئیاں انہوں نے اس دور میں کی تھیں آج وہ من وعن پوری ثابت ہو رہی ہیں. تو ان کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ میں یہاں مزید بیانات میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں میں انشاءاللہ بیانات میں ذکر کروں گا موقع بموقع. یہاں میرے 3 بیانات اور ہیں. تو ان کا ایک بڑی سوچ تھی ان کی کہ امت کو کس ٹریک پہ چلنا چاہیے، روایتی انداز سے ہمیں تھوڑا سا ہٹنا چاہیے ورنہ ہم آگے نہیں جا سکیں گے. خیر، میں نے جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں دل میں ایک خیال آتا ہے کہ اللہ کا ہم پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا. اگر ہمیں اسلام نہ پتہ چلتا نا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب، آپ کو ہم نے بیان کے لیے بلایا ہے، فلسفہ جھاڑنے کے لیے؟ بولو نہیں بولو. یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ اگر ہم اسلام سے ہمارا رشتہ نہ ہوتا تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ ہوتا؟ تو کیا مطلب غیر مسلموں کا اسلام سے رشتہ ہے؟ نہیں ہے. تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں، وہ تو ہم سے اچھے انسان ہیں. بھائی قرآن یہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. پتہ ہے ہمیں اللہ کو نہ ماننے والے انسان کے بچے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو جو اللہ کو نہیں مانتے وہ اپنے سے زیادہ اچھے انسان نظر آتے ہیں بہت دفعہ. وہ ہمیں اس لیے لگتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کو ناپنے کا ہر ایک کا پیمانہ اور معیار، کرائیٹیریا مختلف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے اوپر سے گزر رہا ہے بیان. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اچھا دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کی بیوی والی مثال بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. آپ کی بیوی کے لیے آپ اچھے شوہر ہو جب آپ اس کا نان نفقہ پورا کرتے ہو، اسے محبت دیتے ہو، دوستوں میں بالکل بھی نہیں بیٹھتے، ماں باپ پہ اور بیوی بچوں پہ، ماں باپ پہ بہن بھائیوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتے،
ساری دولت لا کے کس کی جھولی میں ڈال دیتے ہو؟ بیگم صاحبہ کی. دوسری شادی کی کبھی بھی بات نہیں کرتے, لعنت بھیجتے ہو صبح شام دوسری شادی پہ, اور اپنی بیوی کو میرے بیان سننے سے بھی منع کرتے ہو. تو آپ کی بیوی کی نظر میں آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ ہے بھائی, ادھر توجہ. آپ کی بیوی کے لیے آپ سے اچھا انسان دنیا میں کوئی ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. لیکن آپ دوستوں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے, ماں کی نظر میں اچھے نہیں ہوگے, بہن بھائیوں کی نظر میں آپ اچھے نہیں ہوگے. تو پتہ چلا بیوی کے لیے جب بیوی کسی مرد کے بارے میں کہتی ہے اچھا یا برا تو اس کا کرائیٹیریا الگ ہے, دوستوں کے لیے کرائیٹیریا الگ ہے. آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہو ہیں بھائی, مثال کے طور پر یہ یاسین بھائی ہیں, انہوں نے اپنی کمپنی میں کسی کو ملازمت کے طور پہ رکھا اور وہ ایک دم صبح 8 بجے ٹائم پہ پہنچتا ہے اور اوور ٹائم بھی لگاتا ہے اور اضافی تنخواہ بھی نہیں لیتا, بہت ایمانداری سے کام کرتا ہے وہ. تو یہ یاسین بھائی کیا کہیں گے؟ 2 نمبر آدمی ہے, 1 نمبر آدمی ہے. لیکن ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ یاسین بھائی یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ رات کو چرس پیتا ہے بیٹھ کے, یا اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے, لیکن ٹائم پہ آ رہا ہے, ٹائم پہ جا رہا ہے, انہوں نے جو کام اس کے ذمے لگایا اس میں وہ 1 نمبر ہے. تو کیا یہ اس کو اپنی کمپنی سے آؤٹ کریں گے؟ ہے بھائی, ایک دن پینٹ میں دیکھا تو سگریٹ کے ڈبے نکلے, گٹکے نکلے, بھائی یہ بولیں گے یار یہ گٹکا کھائے سگریٹ پیے, میرا لینا دینا کیا ہے؟ میں نے اپنی کمپنی کے لیے ایک بندہ رکھا تھا, اس میں یہ معیار میں بولو پورا اترتا ہے, میں اس کو کبھی, بلکہ میں اس کی تنخواہ اگلے مہینے سے ڈبل کرنے والا ہوں. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پتا چلا کہ کمپنی جب کسی جو اپنے ملازمین ہوتی ہے, کمپنی کے لیے ان ملازمین کے اچھے اور برے ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے, جو معیار ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا, گھر میں آپ 5 وقت کے نمازی ہو, اتنی بڑی آپ کی داڑھی ہے, شیمپو سے نہاتے ہو روزانہ, ڈیٹول سے نہاتے ہو, تیزاب سے نہاتے ہو, کما کے نہیں لاتے, آپ کما کے نہیں لاتے. اور ایک بیٹا باپ کا ایسا ہے جو میلا کچیلا گندا, کبھی نماز نہیں پڑھی, کما کے جتنا کماتا ہے ساری رقم باپ کی جھولی میں لا کے ڈال دیتا ہے. باپ کی نظر میں صاف ستھرا اچھا ہے یا گندا میلا اچھا ہے؟ بولو. جو گندا میلا ہے نا, ابا کہے گا مجھے تیرے شیمپو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو باپ کی نظر میں اچھائی اور برائی کا معیار اور کرائیٹیریا وہ کیا ہے؟ وہ ڈیفرنٹ ہے. یورپ امریکہ میں اچھا شہری, اچھا سٹیزن کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو قانون کو نہیں توڑے اور ٹیکس ٹائم پہ دے. اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے بڑھاپے میں, ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے. اس کا اچھے سٹیزن شپ ہونے سے ان کی نظر میں کوئی تعلق نہیں ہے. 18 سال کا بچہ ہو کے ابا کو ٹاٹا کر کے نکل جائے, اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جائے, تو بھی وہ سٹیزن, اچھا سٹیزن ہے, وہ اچھا شہری ہے, وہ بشرطے کہ ٹیکس ٹائم پہ دے. اور اگر کوئی وہ سائنسی ایجاد کرے گا تو اس کو پرائز بھی ملے گا, انعام بھی ملے گا, ایوارڈ بھی ملے گا. اس ایوارڈ میں یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ اپنے ابا کے پاؤں دباتا ہے یا ابا کے پاؤں نہیں دباتا, اس نے اپنی ماں کا علاج کرایا تھا یا ماں کا علاج نہیں کرایا تھا, اس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے یا اچھا سلوک نہیں ہے. تو پتا چلا بھائی اسٹیٹ جب لوگوں کو دیکھتی ہے تو اسٹیٹ کی نظر میں اپنی عوام اور اپنے شہریوں کو اچھا اور برا کہنے کا معیار وہ مختلف ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ دوست جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اچھا دوست ہے یا برا دوست, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا جب ہم ہوٹل میں جا کے کھاتے ہیں تو یہ کھاتا ہی رہتا ہے یا کبھی پیسے بھی دیتا ہے. اگر آپ دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہو, جب بھی کھانا کا آرڈر کرنے کی باری آتی ہے تو آپ آگے آگے ہوتے ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, جب بھی ہم کہیں ہوٹل میں جاتے اکٹھے کھانے کے لیے تو وہ آرڈر وہ ایسے دے رہے ہوتے تھے جیسے آج انہوں نے دعوت کی ہے. میں بھی کئی دفعہ دھوکے میں آیا, میں نے کہا شاید دعوت
مجھے خیال ہوا کہ ملایا تو میں ہوں، دعوت تو میں نے کرنے کا پروگرام تھا، لیکن شاید ان کا آج سخاوت کا دریا بہہ رہا ہے اور آج ان کو خیال آیا کہ یار مفتی صاحب کی دعوت کریں، تو یہ لے آ، یہ اتنی چاپیں، اتنی بہاری بوٹی، اتنے کباب، اتنی پلاؤ، اتنی بریانی. تو میں سمجھ بیٹھا کہ میں نے کہا شاید یہ دعوت کر رہے ہیں. تو اب اگر ایک آدمی جب دوستوں کی گیدرنگ میں جائے ہمیشہ آرڈر ہی دیتا رہے، پیسے کبھی بھی نہ دے، تو دوستوں کی نظر میں وہ اچھا ہوگا برا ہوگا؟ برا ہوگا بھائی. تو ہر شخص دوسرے کو الگ نظر سے دیکھتا ہے. تو میرے بھائی ہر آدمی کا دوسرے کو جاننے کا، ناپنے کا معیار اور پیمانہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. اب اس میں سچی مچی والا جو اوریجنل پیمانہ کس کا ہے بھائی، یہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اور آگے چلتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں دنیا میں جتنی بڑی بڑی مہذب قومیں ہیں نا، وہ ساری قومیں پینے پلانے کو الاؤ کرتی ہیں. پینا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ تو یہاں رہتے ہو، آپ تو صبح شام دیکھ رہے ہو لوگوں کو پیتے ہوئے. شراب پینے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جائز سمجھتے ہیں. کہتے کوئی بات نہیں، اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اگر کوئی آدھی بوتل ایک بوتل پی لیتا ہے. جب بھی میں یہ پینے پلانے کی بات کرتا ہوں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، جو پرانے لوگ ہیں وہ سن کے شاید بور ہو جائیں، لیکن نئے لوگوں کو بڑا مزہ آئے گا. جو نیا اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو شراب سے بچائے. لیکن شرابی، جو شراب اتنی غلیظ، اتنی گندی، اتنی پلید، اتنی ناپاک چیز کے شریعت نے حکم دیا، آپ یہاں یہ حد جاری نہ کر دینا. یہ شریعت کا حکم ہے، جو جہاں اسلامی حکومت ہوگی تو خلیفہ کو یہ اجازت ہے، آپ یہ خود نہ کر لینا یہ کام، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو شراب پیے اسے چوک میں پبلک کے سامنے 80 کوڑے مارو. کیا حکم ہے شریعت کا؟ جو شراب پیے اسے چوک میں لے جا کے 80 کوڑے مارو. کتنی بری چیز ہے نا شریعت کی نظر میں. اب شریعت کا کرائٹیریا، معیار ایک الگ ہے، لیکن دنیا کی نظر میں ہم جب گوروں سے پوچھتے ہیں کہ یار تم شراب پیتے ہو تمہیں نشہ نہیں آتا؟ نیا جو آدمی شراب پیے گا وہ تو ایک ڈھکن ہی گھوم جائے گا نا. اس پہ شاعر کا ایک شعر ہے، جو ذرا سی پی کے بہک گیا. سہیل بھائی نہیں ہے ورنہ آج ان کی روح خوش ہو جاتی. ملاوی میں ہمارے ساتھ سہیل بھائی تھے، وہ شاعری سے بڑی دلچسپی ہے، گجراتی، لیکن اردو شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں. تو جو ذرا سی پی کے بہک گیا، شاعروں کو اپنے میکدے جو شراب خانہ ہوتا ہے نا اس پہ کتنا فخر ہوتا ہے. اتنی غلیظ، اتنی گندی، اتنی پلید کے کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. دنیا میں جتنے جرائم ہیں نا، ان جرائم میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ شراب. اب باہر ملکوں میں جائیں، قانون اتنا سخت ہے، کسی کو سگنل توڑنے کی اجازت نہیں، اور ایسی آرگنائز قومیں ہیں کہ توڑتی بھی نہیں ہے، ان کی ٹریننگ ہو چکی ہے. پھر بھی اتنے جرائم ہوتے ہیں، اتنے حادثات ہوتے ہیں. جب آپ تحقیق کرو گے تو ان حادثات کی تہ میں جب آپ جاؤ گے تو شراب نظر آئے گی. بھائی وہ اتنی 1-2 ڈھکن زیادہ پی لیے تھے تو دماغ کیا ہو گیا؟ کنٹرول سے باہر. اس کی گردن توڑ دی، اس کو بعد میں جب ہوش آئے تو پتہ چلا یہ کیا کر دیا میں نے. تو اتنی غلیظ چیز، لیکن شرابی کبھی نہیں مانے گا کہ گندی چیز ہے. اس کا جو معیار ہے وہ شریعت کے معیار سے الگ. ہم جب شرابی سے کہتے ہیں یار یہ بوتل پی کے تمہیں نشہ نہیں آتا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے، یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہاں جو چھوٹے گھٹیا نیچ قسم کے لوگ ہیں نا، جو 2 ڈھکن پی کے ان کا دماغ آؤٹ ہو جائے، ان بے شرموں کو اس میکدے سے باہر کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سی پی کے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے ظرف کہ پورے کنستر پی جائیں کچھ بھی نہیں ہو، تو یہ شراب خانہ ان لوگوں کے لیے. اب دیکھو، جو حالانکہ جو ذرا سی پی کے بہک جائے وہ تو اچھا انسان ہے نا، کبھی پی نہیں اس نے، اتفاق سے 2 ڈھکن سے دماغ آؤٹ ہو گیا، تو یہ برا ہونے کی علامت ہے اچھا ہونے کی علامت ہے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرے دانتوں میں کچھ مسئلہ ہوا تو ایک قبلہ حکیم کے پاس چلا گیا میں. ہمارے ہاں پاکستان میں نا جتنے بھی حکیم ہیں سب قبلہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹا حکیم کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، سارے قبلے حکیم ہی ہوتے ہیں، بڑے ہی ہوتے ہیں، چھوٹے میں نے آج تک نہیں دیکھے. تو وہ حکیم صاحب نے کیا کیا، مجھے کوئی منجن دیا دانت پہ لگانے کے لیے اپنے مطب میں، کلینک میں جہاں. میں نے جب ذرا سا لگایا تو دماغ میرا سخت چکرایا ہے، الٹی آنی شروع ہو گئی ہوں، پاگل ہو گیا میں، بالکل ایسے چکر کھا رہا ہوں، دائیں بائیں گر رہا ہوں.
اس نے بولا کیا ہو گیا بھائی آپ کو؟ میں نے کہا کیا کیا لگا دیا بھائی؟ کھایا نہیں ہے، صرف دانتوں پہ لگایا ہے. تو کلیاں کروائیں اور پتہ نہیں کبھی شہد کھلا رہا ہے، وہ بھی ڈر گیا کہ یار مولوی صاحب کا جنازہ ہی نہ ہو جائے یہاں پہ. تو پھر مجھے آہستہ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب کبھی زندگی میں تمباکو نہیں کھایا کیا؟ میں نے کہا نہیں بھائی. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہلکا سا تمباکو لگایا ہے آپ کو دانتوں پہ ملنے کے لیے. کیا لگایا ہے؟ تمباکو. تو یہ بری بات تھی اچھی بات تھی؟ جس نے کبھی تمباکو نہ کھایا ہو وہ تو تھوڑا سا لگے گا تو دماغ گھومے گا نا اس کا. تو یہ اچھی علامت ہے نا کہ بھائی مولوی صاحب الحمدللہ تمباکو کے عادی، ٹوبیکو کے عادی نہیں ہے، سگریٹ نہیں پیتے ہوں گے، پان نہیں کھاتے ہوں گے، تبھی یہ حالت ہو گئی. تو اگر کوئی شخص 2 ڈھکن پی کے دماغ اس کا آؤٹ ہو جائے تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ شرابی نہیں ہے. لیکن شرابی نے اسی اچھے آدمی کی کیسی ایسی کی تیسی کر دی ہے، اس کو غیرت لیس اور کم ظرف بنا دیا. کہتے ہیں جو 2 ڈھکن پی کے بہک جاتے ہیں نا ان کو شراب خانے سے نکال دو. یہاں اہل ظرف کا کام ہے، جن کا بڑا ظرف ہے، پوری بوتلیں چڑھا لیتے ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسے عزت دار لوگ یہاں پہ آیا کریں، گھٹیا اور نیچ لوگ شراب خانے میں نہیں آیا کریں. تو دیکھو اچھے آدمی کو الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا. آپ اس شعر کو مذاق سمجھیں گے، دنیا اسی پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے اس وقت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوری دنیا اسلام کے علاوہ، اللہ کی تعلیمات کے علاوہ جو کچھ آپ کو نظر آئے گا، پوری دنیا الفاظ کے پروپیگنڈے پہ چل رہی ہے. برے کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے، اچھے کو بولو برا کر کے دکھایا جا رہا ہے. ہر آدمی اچھائی اور برائی کا جو معیار متعین کرتا ہے وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے. یہ جو کمظرف ہے نا، کمظرف کو یہاں سے نکال دو. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی مجھے یاد آیا. ایک ہتھنی تھی، ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا ایلیفینٹ، اس کی جو فیمیل ہوتی ہے، اس کو چوہے نے پرپوزل بھیجا شادی کے لیے. سمجھ رہے؟ یہ بھی پروپیگنڈا آپ دیکھ لو کہ جب الفاظ کو کے اتار چڑھاؤ سے نا صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کیا جا سکتا ہے. الفاظ میں یہ طاقت ہوتی ہے. تو چوہے نے ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے، فیمیل ایلیفینٹ جو ہوتی ہے، اس کو پرپوزل بھیجا. کس کے لیے؟ شادی کے لیے. اس کو غصہ آنا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ ہتھنی کو غصہ آیا اور چوہے سے بولی بے شرم انسان، تو اپنی اوقات دیکھ، تو اپنا رنگ دیکھ، اپنا قد دیکھ، خاندان دیکھ، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا ان سب چیزوں کو چھوڑ، کانفیڈنس دیکھ، کانفیڈنس. ایک تو پازیٹیو چیز ہے نا میرے اندر، وہ کیا ہے؟ کانفیڈنس. تو واقعی کانفیڈنس تو تھا. ایک چوہا جو ہے نا، اس نے ہاتھی نہا رہا تھا اس میں تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار 2 منٹ کا کام ہے، ذرا باہر آنا. وہ دریا میں نہا رہا تھا ہاتھی. تو ہاتھی نے بولا بھائی میں باہر نکلوں گا پورے تالاب دریا سے، میرے لیے آسان نہیں ہے، میں ہاتھی ہوں، تو گڑک کر کے جاتا ہے، ایسے کر کے باہر آ جاتا ہے، بہت ٹینشن ہوگی، کام بتا. کہہ رہے نہیں کام نہیں، بہت ضروری کام ہے، باہر آئے. وہ بیچارہ اتنی مصیبت سے ہاتھی دریا سے باہر نکلا. چوہے سے بولا بتا کیا کام ہے؟ چوہا کہہ رہا بس کچھ نہیں، میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا کہیں تو. یہ بھی کیا ہے؟ کانفیڈنس. خیر، تو آج دنیا نے کیا کیا ہے؟ الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے، الفاظ کے گھما پھرا کے نا اچھے کو برا کر کے دکھا دیا اور برے کو اچھا کر کے دکھا دیا. جیسے شراب دنیا میں جرائم کا سب سے بڑا ذریعہ، لیکن شراب پہ آپ شاعری سنو تو آپ حیران ہو جاؤ گے، ایسا لگے گا شراب سے اچھی دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو باہر کی دنیا نے کیا کیا. ان کے ہاں کوئی شراب پیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ڈرگس لیتا ہو تو بھی برا نہیں ہے. بعض ملکوں میں تو نشہ لیگل ہے، آپ پیئیں بیٹھ کے، آپ دکانوں پہ مل رہا ہے، آپ بیٹھیں. وہ کہتے ہیں وہ اچھا شہری ہے بشرطے کہ وہ ٹیکس دیتا ہو.
وہ چرس پیتا ہو, چرس کا ٹیکس دے رہا ہو اگر وہ, تو بہت اچھا انسان ہے وہ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم کو پتا کیسے چلے گا کہ ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار یہ دنیا میں ہر قوم کا معیار دوسروں سے ڈفرینٹ, ہر کلچر کا معیار دوسروں سے الگ. یا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ ہم اس بحث میں ہی نہ پڑیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے, جان ہی چھڑا لیں. کیا کرنا ہے ابے اچھے برے کا, کرنا کیا ہے, ہم نے جان چھڑا لیں یار. کھاؤ پیو موج مستی کرو مر جاؤ. گورا اس بحث میں پڑتا ہے, گورا کہتا ہے ٹیکس دو, ٹائم پہ اپنا پیسہ ویسا کماؤ, تھوڑا گھومو پھرو عیاشی کرو مر جاؤ. اور وہ کہتا ہے بھائی ہر ایک قوم کا کلچر. میں آسٹریلیا میں تھا تو ایک گورا میرے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی ہماری ہلکی پھلکی گپ شپ ہو گئی, تو مجھے بڑی فکر تھی ان کی نا فیملی سسٹم کیسا چلتا ہے گوروں کا. تو میری جب بحث ہوئی تو اس نے بولا کہ یہ آپ لوگ کا جو فیملی سسٹم ہے اور یہ نکاح وکاح یہ کلچر ہے آپ لوگوں کا. تو کلچر ہے, یہ کلچر میں ڈفرینس ہوتا ہے, کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے, کسی قوم کا کلچر الگ ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا کلچر نہیں ہے بھائی, یہ ہمارا مذہب ہے. ہم رمضان کے روزے کلچر کی پاگل ہے کوئی؟ صبح سے لے کے رات تک کلچر کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہے گا, دماغ خراب ہے کیا؟ میرے ابا اگر 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو میں ابا کی وجہ سے اگر 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کم از کم ایسا ممکن نہیں ہے. تو دنیا میں کوئی بھی اپنے ابا کی وجہ سے اتنا نیک اگر لوگ ہوتے ہیں نا ابا کی وجہ سے, تو ویسے ہی جنت میں چلے جاتے ہو. اتنا ابا کو کون آج کل مانتا ہے کہ ابا چونکہ 1 مہینہ روزہ رکھتے تھے تو 1 دن رکھے گا 2 دن رکھے گا, اس کے بعد بولے گا بھائی ابا یہ آپ ہی کی ہمت تھی, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو بات گھوم پھر کے یہاں آتی ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے یہ جاننے کی کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. چھوڑو چلتے رہو, نا 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 نا. یہ ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک زندگی رکھی ہے. اگر وہ نہ ہوتی نا پھر تو مزے تھے. میں افریقہ میں ہی ٹھہر جاتا ہی نہیں واپس. میں کہتا میرے بیوی بچے وہاں, میں اکیلا, سب کو ساری میری ارننگ ان پہ خرچ ہو رہی ہے. بھی کم بختوں منہ سے نکلتا رہ گیا استغفر اللہ. ساری میری ارننگ کس پہ خرچ ہو رہی ہے؟ 90% تو میرے بچے کھا جاتے ہیں, 19.25 تو یہ کھا جاتے ہیں, گھر والے کھا جاتے ہیں. میرے لیے کیا بچے گا؟ تو میرے پاس تو بہترین موقع ہے بھائی. ساؤتھ افریقہ آیا ہوں, امریکہ بھی گیا تھا, کینیڈا بھی گیا تھا, وہاں گزارتا لائف انجوائے کرتا. وہاں تھوڑے سے بھی وہاں کے ڈالر ہمارے پاکستانی کرنسی سے بہت زیادہ ہیں. کیا خیال ہے؟ ہر طرح کی عیاشی ہے بھائی. دنیا جاؤ عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے. تبھی جو ایتھیس ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مذہب انسان کو پابندیوں میں جکڑ دیتا ہے, اور ایسے یہ مولویوں نے اتنی ڈپریشن پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ کرو گے تو جہنم کی آگ میں جلو گے. ابھی آج کل نا فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج کی طرح بنا دیا ہے. جس کے جو خیال ہوتا ہے نا وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ایک خاتون کا بھی ایک کلپ چل رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ میری امی نے کہا کہ نیل پالش میں نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اتنا فارغ بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری نیل پالش چیک کرتا رہے گا ہے بھائی. یعنی وہ تھی تو بیچاری مسلمان, اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کو اس سے کیا بھائی, نیل پالش میں نماز پڑھو یا نیل پالش کے بغیر. ایک تو ہمارے لوگ فوراً گستاخیوں کے فتوے بہت جلدی لگا دیتے ہیں. اس لڑکی کا مقصد گستاخی نہیں ہے, اس کا مقصد مولویوں کا مذاق اڑانا ہے کہ یہ مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا, نیل پالش میں نماز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تو گویا ایسا نہیں ہے. تو یہ 2 طبقے ہیں ہمارے یہاں. ایک تو بالکل ہی ملحد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں مذہب کی پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مسلمان ہیں لیکن وہ غامدی, پروفیسر غامدی والی سوچ والے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نیل پالش نماز اور یہ کیا ہے, مولویوں نے دین کو کیا بنا دیا ہے, بہت مشکل. اگر آپ کا کل پیپر ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ایکچولی جب سفر میں چھوڑنے کی ایکچولی لگا دو تو ہر مسئلہ حلال ہو جاتا ہے. ایکچولی لگا کے نا ہر حرام کو حلال کر دیا جاتا ہے. یہ اصول فقہ ہے ان لوگوں کا اپنا, جس میں ایک لفظ ایڈ کرنا ہے ایکچولی کے بعد جو لمبی چوڑی تقریر افلاطونیاں بقراتیاں پیش کرے پبلک اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. یار بات ایک انگلش میں ریسرچ ہونی چاہیے آپ کی تحقیق, اور ایک ایکچولی کا لفظ لگا دیں آپ تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں. اور اگر آپ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں گے نیل پالش لگا کے نماز, مولوی صاحب کیا کہیں گے, جہنم میں جلے گا وہ حصہ.
ہے بھائی. مولوی صاحب کیا کہیں گے؟ مجھ سے بھی اگر پوچھیں گے, مجھے لوگ کہتے ہیں یہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی بڑا لبرل ہو گیا, ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ بھی اپنے اکابر کے طرز سے ہٹ گیا ہے. میں اگر لبرل ہوا ہوتا تو 19:15 نہ ہوتے. اتنے تو انتہائی دیسی مولویوں کے بچے نہیں ہو رہے جو انتہائی دیسی ہیں, سمجھ رہے ہو؟ میں ٹھیٹھ دیسی مولوی ہوں, ٹھیٹھ دیسی. میں بالکل ان لبرل لوگوں سے اتنا سا بھی, جسے کہتے ہیں نا متاثر ہونا, اتنا تھا. میں 3 طلاقوں کو 3 مانتا ہوں. ہمارے ہاں تو بہت سے علماء نے اہل حدیث کے قول پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے. کیا گنجائش؟ میں نے تو اس مسئلے میں خود ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے. بھائی چاروں ائمہ کا اجماع ہے, تمام صحابہ متفق ہیں, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے. میں اگر براڈ مائنڈیڈ ہوتا نا تو میں گنجائشیں نکال رہا ہوتا, کیونکہ ایسے چیخ چلا کے رو رہے ہوتے ہیں نا لوگ 3 طلاقیں دے کے آ کے. میں کہتا ہوں بھائی میں اللہ کی کتاب پہ جری نہیں ہوں. جو پہلے سے مذہب چلا آ رہا ہے قرآن و سنت صدیوں سے, وہی برحق ہے. نئی چیز اسلام میں داخل بولو نہیں ہوگی. میں 20 رکعت تراویح کا قائل ہوں. کیوں؟ صدیوں سے 4 خلفائے راشدین کا دور, چاروں ائمہ صدیوں سے. علامہ شامی نے اجماع نقل کیا, خود اہل حدیث علماء نے اجماع نقل کیا ہے. میں ریفرنسز دوں گا انشاءاللہ کسی وقت فرصت میں, کہ 20 رکعت تراویح پر پوری امت جمع ہو چکی ہے. میں اگر اس جدید چیزوں سے متاثر ہونے والا ہوتا تو میں اپنے موقف میں لچک پیدا کر چکا ہوتا. بہت سے لوگ لچک پیدا کر چکے ہیں. بھائی ہم پرانے ہیں, پرانا اسلام مانتے ہیں, نیا والا بولو نہیں مانتے. آج کتنے اسکالرز ہیں جنہوں نے مشینی ذبیحہ کو حلال قرار دے دیا. ہم نہیں مانتے مشینی ذبیحہ کو حلال, ہم کہتے ہیں ہینڈ سلاٹر, ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جب تک ذبح نہیں کرے گا مرغی حلال بولو نہیں ہوگی. میرا واسطہ پڑتا ہے بہت سارے مولانا لوگوں سے, ایکچولی آپ یورپ امریکہ جائیں گے تو ایکچولی بڑی پرابلم ہوتی ہے, ایکچولی آپ خود جب مبتلا ہوں گے نا آپ کو پتہ چلے گا, تو گنجائش کا اس میں لوگوں کو آسانی. بھائی کس بات کی آسانی دیں؟ قرآن نے منع کیا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ کہہ رہے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اس کو مت کھاؤ. تو نام منہ سے لینا پڑے گا. جانور پر کا مطلب کیا ہے؟ جانور پر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا نام لے لو, حلال ہو جائے گا. یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام, وہ مشین نہیں لے گی. وہ کون لے گا؟ انسان لے گا, اور بٹن دباتے ہوئے نہیں لے گا. اللہ تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے میں اتنی احتیاط کا حکم دیا کہ مسلمان ہو, یہودی ہو یا عیسائی ہو, ان 3 کا ذبیحہ حلال ہے. مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا. تو میں اگر براڈ مائنڈیڈ ہوتا نا, آج کل کے جو آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں, تو میرے بھائی ہم تو پھر یہ فتوے دے رہے, مورگیج پہ گھر لینے کو ہم جائز بولتے کیوں نہیں؟ اب جنہوں نے لیا ہوا وہ نہیں بول رہے. بہت زور لگایا میرے اوپر, جاپان گیا, امریکہ گیا, کینیڈا گیا, بہت آسٹریلیا, یار کسی طرح مورگیج کو حلال کرو. مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے, گھر انسان کی, وہاں کچھ اسکالر نے فتوے بھی دیے کہ گھر بھائی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. تو میں ان سے کیا کہتا ہوں, گھر یقیناً بنیادی ضرورت ہے, ذاتی گھر بنیادی ضرورت بولو نہیں ہے. میں جب 4 رکھ کے کرائے پہ رہ سکتا ہوں, تم ایک والے تو میرے سامنے آیا نہ کریں, میرے سامنے نہیں بتایا کرو میں شادی شدہ ہوں. مجھے بہت غصہ آتا ہے, شادی شدہ اس کو بولتے ہی نہیں ہے جو آپ لوگ ہو. میری جب 3 ہوئی تھی نا, 3, اس وقت میں نے اپنے بڑوں سے کہا کہ اب میں سوچ رہا ہوں شادی کر لوں. انہوں نے کہا یہ اب تک کیا کیا تھا؟ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی شادی کر لوں. خیر یہ تو مذاق ہے, اس کو آپ سیریس نہ لیں, ہے یہ سیریسلی, لیکن آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں. خیر تو ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں جائز ہے مورگیج پہ. بعض لوگوں کو واقعی ضرورت ہوتی ہے. کن کو ضرورت ہے؟ ایتھوپیا کے پچھلے سفر میں افریقہ سے جب جا رہے تھے نا, ایتھوپیا میں کنیکٹڈ 12 گھنٹے اسٹے ہوتا ہے. وہاں جرمنی کے ایک صاحب ملے, کہتے ہیں میرے 6 یا 7 بچے ہیں, پٹھان تھے KPK کے. کہتے ہیں مجھے رینٹ پہ گھر ہی نہیں دے رہا کوئی, کیونکہ بڑی فیملی ہے. اب جب گھر نہیں مل رہا تو پھر مجبوری ہے بھائی آپ مورگیج پہ گھر لے سکتے ہو, کیونکہ آپ روڈ پہ تھوڑی سو گے, آپ فٹ پاتھ پہ تھوڑی سو گے. تو وہ مجبوری ایک الگ مجبوری ہے. تو اس لیے میرے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں
کہ میں ماڈرن مولانا نہیں ہوں. ہاں جتنی اسلام نے اجازت دی ہے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی اس کے قائل تھے کہ اس وقت علماء کو روایتی انداز سے ہٹ کے کام کرنا پڑے گا. وہ بھی ہمارے اکابر ہی تھے میرے بھائی, جو ہمیں لوگ کہتے ہیں اکابر کے طرز سے ہٹ گئے ہو, وہ کیا کوئی اور تھے کیا, کسی اور کے مذہب کے تھے کیا ہو؟ تو ان کی ایک سوچ تھی. آپ ذرا ان کی کتابیں پڑھیں تو تھوڑا سا دیکھو, مقاصد پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان میں بے تحاشا لچک پیدا کرنی چاہیے. کوئی ٹرین سے جائے, کوئی جہاز سے جائے, کوئی کشتی سے جائے, کوئی پیدل جائے. یہ نہیں کہ ٹرین سے ہمارے بزرگ گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے, ٹرین سے ہی جانا ہے. وہ گدھے پہ بیٹھ کے گئے تھے تو ہم نے بھی کس سے جانا ہے. پھر چپ ہو گیا, جملہ تو کمپلیٹ کیا کرو میرے بھائی. بھائی ایک ہدف ہے, آپ نے یہاں سے کیپ ٹاؤن جانا ہے, یہ ہدف ہے. تو جو سوٹیبل طریقہ ہوگا وہاں پہنچنے کا وہ طریقہ اختیار کرو گے. یہ نہیں کہو گے کہ میرے بزرگ چونکہ ٹرین سے گئے تھے تو میں بھی کس سے جاؤں گا, ٹرین سے ہی جاؤں گا. اور بھائی تمہیں اگر جہاز کا ٹکٹ مل رہا ہے تو جہاز سے چلے جاؤ, گاڑی سے جا سکتے ہو گاڑی سے چلے جاؤ. ہم ذرائع کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں, مقاصد پہ سمجھوتا کر رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی جو باتیں تھیں ان کا حاصل یہی ہے کہ مقاصد پہ, مقصد دین کی خدمت ہے, اور جو فرائض واجبات ہیں ان میں کمپرومائز نہیں ہوگا. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے میرے بھائی سیاست میں بھی آنا پڑے گا آپ کو یونیورسٹیاں بھی بنانی, بولتے کیوں نہیں, چپ بیٹھے ہوئے ہو, بنانی پڑیں گی. آپ کو مدرسے بھی بنانے پڑیں گے, ساتھ ساتھ اسکول کالج بھی بنانے پڑیں گے. دین کے ساتھ آپ کو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا پڑے گا, ورنہ آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہیں, یہاں پہ ہمارا بزنس. میرے بھائی جس دن حکومت نے آنکھیں پھیر لی, اللہ وہ دن نہ لے کر آئے, تہس نہس کر دیں گے 2 منٹ میں آپ کو. تو آپ کو یہاں گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بولو بنانا پڑے گا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہم تو بھگت رہے ہیں پاکستان میں, آپ اگر گورنمنٹ سے اچھا ریلیشن بناؤ گے قوم کے فائدے کے لیے, درباری ملا کا خطاب آپ کو دیا جائے گا تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاور کس کے پاس ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, بیان کا میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں لاتا ہوں دوبارہ, یہ اہم بات ہے, یہ کرنی ہے ضروری. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے مصر میں, جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی جیل میں, پورا واقعہ بتانے کی ضرورت نہیں, تو بادشاہ خوش ہوا. بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو آفر کی, انک الیوم لدینا مکین امین. بھائی مانگیے, کیا مانگتے ہو؟ آپ نے صحیح تعبیر بتائی ہے, آپ نے مصر کو تباہ ہونے سے بچایا, تو اب بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنانا ہے, مجھے ایک زمین دے دی جائے. دیکھو مدرسوں کے مخالف نہیں ہوں میں, مدرسہ تو میں بھی تو مدرسے کا فارغ ہوں, اگر مدرسے نہ ہوتے تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا. اس سے مدرسوں کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں ہے, بتانا یہ مقصد ہے. مدرسے کے علاوہ بھی کسی اور ٹریک پہ بھی چلنا پڑے گا آپ کو. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک بہت بڑی مصر میں زمین دے دیں, میں وہاں مدرسہ بناؤں گا, اللہ رسول اللہ کی تعلیمات اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں, یا ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کروں گا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ بادشاہ بنا دیتا نا, سونے کا مدرسہ بنا کے دیتا آپ کو. کہتے مجھے 3000 مسجدیں بھی چاہیے, کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ لیکن یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا. غیر مسلم اسٹیٹ, مشرک, ہزاروں خداؤں کو پوجنے والے, اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی نہیں کہا کہ تھو 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 تم غیر مسلم, تم مجھے کہہ رہے ہو مانگو, کیا مانگتے ہو, دفع ہو یہاں سے, میں جا رہا ہوں واپس اپنے ابا کے پاس. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ تم کافروں کا ملک ہے, تم سب دائرہ اسلام سے خارج. نہ, یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض, یہ پلاننگ تھی فیوچر کی.
ہم فیوچر کی پلاننگ کو بے وقوفی سمجھتے ہیں، توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. حالانکہ مستقبل کی پلاننگ کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ بس نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. بس بھائی نتیجہ اللہ پہ جب چھوڑو جب اس نتیجے تک پہنچنے کے اسباب آپ مکمل اختیار کر چکے ہوں، آپ علاج مکمل کر چکے ہو، پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ اللہ پہ. علاج کرنے سے پہلے ہی نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیا تو اللہ کہتا ہے بس میں بتا دیتا ہوں کیا نتیجہ ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے نا؟ کھانا کھائے بغیر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو تو اللہ پہ چھوڑ دو گے، اللہ کہے گا ٹھیک ہے جنازے کے لیے تیار رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں اگر کسی کو سانپ نظر آئے تو کیا نماز کو جاری رکھنے کا حکم ہے یا نماز کو توڑنے کا حکم ہے؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے آپ کا کنیکشن کس سے چل رہا ہے؟ اللہ سے. جب اللہ سے آپ کا کنیکشن چل رہا ہے تو سانپ بنایا کس نے؟ اللہ نے. سانپ میں زہر کس نے رکھا؟ اللہ نے. ڈنگ مارنے کا ارادہ جو سانپ کے دل میں آئے گا وہ کس کی طرف سے آئے گا؟ اللہ کی طرف سے. ایک طرف آپ کا اللہ سے کنیکشن، دوسری طرف ساری طاقتیں سانپ کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ میں. تو اب سب پھر تو نماز نہیں توڑنی چاہیے ہمیں. اللہ پہ توکل کا تقاضا جن کے 4 مہینے لگے ہوئے وہ تو نہ توڑیں کم از کم. سیروزے والے توڑ دیں، 4 مہینے والے بولو نہ توڑیں. نہ، نبی نے صحابہ کو حکم دیا جن سب کے 4 مہینے نہیں پوری زندگیاں دین کی تبلیغ میں لگی ہوئی تھیں اور ان کے ایمان کے لیول کی خاک کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ان اصحاب رسول ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سانپ نظر آئے تو نماز توڑ دینا. کیوں؟ تکوینی امور میں اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کیا کریں بات سے بات نکل رہی ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے جو تکوینی معاملات ہیں نا وہ کبھی چینج نہیں ہوتے اور اس میں غلطی کی کبھی تلافی نہیں ہو سکتی. اس میں اگر آپ غلطی کرتے ہو تو اس کی کبھی تلافی نہیں. مذہب کے معاملات میں کبھی غلطی کرو گے تو اس کی تلافی توبہ سے ہوگی. سائنس کے قوانین کو توڑو گے اس کی تلافی نہیں ہوگی. مثال کے طور پر آپ ایک دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، نیچے جل رہی ہے آگ. آپ کے ابا نے منع کیا بیٹا کہیں اور سے نکل لے، شارٹ کٹ کا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ذرا سا پاؤں سلپ ہوا تو گرے گا کہاں؟ آگ میں. ابا سمجھا رہے ہیں آپ کو فنٹر بننے کا شوق ہے، آپ نے کہا کہ نہیں میں اسی ٹریک پہ چلوں گا، میں اپنے آپ کو سلپ ہونے سے بچاؤں گا. اچانک پاؤں پھسلا اور اب آپ نیچے آگ میں جا رہے ہو. آپ کو فوراً ندامت ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ابا کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہوئی. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ خودکشی ہوئی ہے. ابھی راستے میں توبہ ہو رہی ہے، اوپر سے نیچے جا رہے ہو. اوپر سے کیا کر رہے ہو؟ بولو. نیچے کی طرف اسپیڈ کے ساتھ جا رہے ہو. سمجھو بہت اوپر سے گر رہے تھے کہ راستے میں یہ سوچنے کا ٹائم مل گیا آپ کو. مثال پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اور اگر کسی کا خیال ہے کہ نہیں اتنا ٹائم نہیں تو تھوڑا اور اوپر کر لو اس کو. صحیح ہے نا؟ ایسا نہ آپ بات بولے یار یہ مفتی صاحب مثالیں کیسے؟ بھائی آپ ہائٹ پر لے جاؤ اس کو. تو ہم کوئی ابھی کوئی ہمارا خرچہ تھوڑی آ رہا ہے اس مثال میں. ٹھیک ہے، بہت اوپر سے گرا ہے، اتنا اوپر سے گرا کہ آگ تک پہنچنے میں اس کو توبہ کا ٹائم مل گیا اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی. کیا اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا؟ بولو کرے گا. اس کا یہ جرم معاف ہو جائے گا. ہر جرم کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، گناہ نہیں ملے گا اس کو. لیکن کیا اس توبہ کا یہ اثر ہوگا کہ اب اس کو غلطی پہ ندامت ہو گئی ہے تو ریورس ہو جائے گی؟ ہے نہ، گرے گا آگ میں اور جلے گا. جو غلطی جو اس نے مذہب کے قانون کو توڑا، اس قانون کو توڑنے کی تلافی توبہ سے ہو گئی. لیکن فطرت کے قانون کو جو توڑا اس کی تلافی توبہ سے نہیں ہوگی. اس سے پتہ چلا میرے بھائی
کہ اگر مذہب کو توڑ دیا جائے توبہ کا آپشن ہے. ایسا نہیں کہ توڑنا شروع کر دیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. فطرت کے قانون کو اگر توڑو گے تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ ریورس بولو نہیں ہو سکتا. 100 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا تھا, 100 انسانوں کو. اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کی, اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا, لیکن وہ 100 مرے ہوئے زندہ نہیں ہو گئے اس سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو کسی نے خودکشی کی اور اتفاق سے مرا نہیں. وہ ہمارے یہاں ایک دفعہ پاکستان اور کراچی میں نا فدائی حملے بہت ہو رہے تھے. یاد ہوگا آپ کو, کراچی میں وہ خود بم دھماکے سے اڑا دیا, فلانے کو اڑا دیا, کچھ غلط گائیڈنس بھی ہو رہی تھی لوگوں کی. تو اس پہ کسی نے ایک شعر کیا لطیفہ, کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ تو فلاں فرقے کے مولانا کو جا کے فدائی حملے میں اڑائے گا تو حوریں ملیں گی تجھے. مرتے ہی کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں, اور حوریں ملیں گی. تو وہ جا کے کہیں اس نے اڑایا, اتفاق سے مرا نہیں, بے ہوش ہو گیا وہ. اب بے ہوش ہوا تو پولیس والے اٹھا کے لے گئے کہ اب اس کی پھینٹی لگاتے ہیں, پہلے ہوش میں تو آئے. اچھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں مر چکا ہوں. جب ہاسپٹل میں اس کی بے ہوشی سے آنکھ کھلی تو کالی کالی نہ کچھ نرسیں کھڑی ہوئی تھی دائیں بائیں, کالی کالی نرسیں. تو اس کی جیسے ہی آنکھ کھلی ایک دم نرس کا ہاتھ پکڑا, کہتا ہے باقی حوریں کدھر ہیں؟ باقی حوریں کہاں؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, فطرت کے قانون کو توڑو گے تو اس کی تلافی نہیں. خودکشی کی اور بچ گئے, توبہ کرو گے اللہ توبہ قبول کرے گا. بعض دفعہ اللہ معاف فرمائے لوگ اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں. ایسے کیس میرے سامنے آئے کہ جلا دی اپنے آپ کو خودکشی کی نیت سے, مرے نہیں, اس وقت نہیں مرے, یعنی ہاسپٹل میں جا کے جب ہوش آیا تو توبہ کی اللہ سے سچے دل سے کہ اللہ معاف کر دے, اور گڑ گڑائے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ اللہ کی رحمت تھی, اللہ نے ان کو توبہ کی مہلت. تبھی تو خودکشی اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ واحد جرم ہے جس میں توبہ کی مہلت ہی نہیں ملتی, کیونکہ یہ جرم ہی اپنے آپ کو مارنا ہے. تو مرنے کے بعد تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اس لیے یہ تو عام گناہوں سے زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن وہ نہیں مرا تو اس کو موقع مل گیا, تو توبہ اس نے کی, لیکن زخم اتنے ہو چکے تھے کہ زندہ نہیں رہا. تو اس سے کیا پتا چلا بھائی, اللہ توبہ تو قبول کر لے گا, لیکن فطرت سے جو بغاوت کی ہے, فطرت جو انتقام لیتی ہے, جو تھپڑ لگاتی ہے, وہ ریورس بولو نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کو اس وقت اسباب اختیار کرنے پڑیں گے دنیا میں ترقی کے لیے, اپنی بقا کے لیے. روایتی طریقے سے جو ہم چل رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. میں یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہا تھا, آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کی پلاننگ تھی فیوچر کی. مصر میں یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھائی مجھے مدرسہ بنا دو, مجھے مسجد بنا دو. یوسف علیہ السلام نے کہا نا نا نا, میرے پاس مصر کی حکومت آئے گی تو سب چیزیں بن جائیں گی. کیا خیال ہے؟ اب اس کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس 2 راستے تھے, یا تو بلاتے اپنے بھائیوں کو مصر پہ اٹیک کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ اعلان بغاوت, تو اس سے کیا بغاوت ہو جاتی؟ بھائی شریعت نے ہمیں اسباب کا مکلف بنایا. گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی ہے؟ پوری اسٹیٹ ہے ایک طرف, آپ یہاں کھڑے ہوگے تو کون مرے گا؟ آپ کو نقصان ہوگا, ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ مصر کی جو 100% غیر مسلموں کی حکومت تھی, اس حکومت کو فیور دینا شروع کیا. اس قوم کے بارے میں بھلا سوچنا شروع کیا کہ اس قوم کو قحط سے بچایا جائے. کیا ہے وہ؟ تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تحصنون. فرمایا دیکھو قحط آنے والا ہے. غیر مسلم اسٹیٹ کو تباہی سے بچانے کے طریقے بتا رہے ہیں. غیر مسلم اسٹیٹ کو اکنامکلی مضبوط ہونے کے, آپ لوگ جملہ مکمل کر دیا کریں, غیر مسلم اسٹیٹ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. کیسے؟ بھائی دیکھو قحط آنے والا ہے تو تم نے سارا کھانا نہیں ہے, بچانا ہے. تو جب بادشاہ خوش ہوا نا اس خواب کی تعبیر پہ کہ یار یہ تو ہمارے ملک کو تباہی سے بچا لیا انہوں نے, ہمارا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا. تو بادشاہ نے کیا کہا یوسف علیہ السلام سے,
بھائی آپ کو میں اپنے پاس ایک ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے فوراً عہدے کی پیشکش کی ہے. اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دیں. کیا معاذ اللہ, نقل کفر نباشت. یوسف علیہ السلام کو ایسے موقع پہ یہ کہنا کوئی الزام لگا سکتا ہے؟ تو آپ تو کافر بادشاہ کا کہ معاذ اللہ درباری ہو گئے, معاذ اللہ نقل کفر کہا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی, یہ یوسف علیہ السلام جو وزیر خزانہ بن رہے ہیں اپنے لیے نہیں, کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. اور وزیر خزانہ ہی کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ آپ کو معلوم تھا کہ وزیر خزانہ بن کے میں جیسی مصر کی خدمت کر سکتا ہوں, وزیر حج اور وزیر اوقاف بن کے نہیں کر. ہمارے یہاں جو بھی ابھی کیا ویسے ایسے لے کے بیٹھوں, خیر ویسے تو ہمارے یہاں ہر ایک کو وزیر خزانہ بننے کا شوق ہے, لیکن اس کی کوئی اور وجہ ہے. آج کل سب سے زیادہ مزے وزیر حج کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. خیر, وزارت تعلیم کی طرف اچھے لوگ آنے کی کوشش الحمدللہ کرتے ہی نہیں ہمارے ملک میں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, کیونکہ اس میں پھر ان کے پاس نصاب آ جائے گا, نصاب میں تبدیلی کر کے اچھا نصاب لے آئیں گے تو ملک صحیح ہو جائے گا. پیسے نوٹ چھاپنے کا زیادہ موقع اس میں ملتا نہیں, اس لیے زیادہ تر وزارت خزانہ کو, وزارت حج وغیرہ کو فوکس کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں. تو یوسف علیہ السلام نے وزارت خزانہ خود مانگی ہے. اس میں ہمیں میسج دے دیا کہ ساؤتھ افریقہ والو, تم بھی وزارتوں میں آنے کی کوشش, بولو نہیں بہت ہلکا ہلکا بول رہے ہو, تم بھی وزارت میں آنے کی کوشش کرو اور ملک کے بارے میں برا نہیں بلکہ اچھا سوچو. حکمرانوں کو پیغام دو کہ ہم تمہارے ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم تمہارے ملک کے بدخواہ نہیں ہیں, ہم تمہارے کنٹری کے بارے میں برا نہیں سوچیں گے, ہم تمہارے کنٹری کے بارے میں اچھا سوچیں گے. اور یوسف علیہ السلام نے صرف وزارت خزانہ مانگا نہیں ہے, بلکہ دلیل سے ثابت کیا کہ میں اس وزارت کا اہل بھی ہوں. وزارت وزیر خزانہ تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, وزیر خزانہ کے لیے 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1, ایماندار ہو, کیونکہ اگر آپ نے خزانے ایسے آدمی کو پکڑا دیے جو ایماندار نہیں ہے, ہمارے یہاں الحمدللہ ہر طرح کی مثالیں پاکستان میں, انڈیا میں بھی ہیں, ہول سیل کے حساب سے سب سے زیادہ وزیر خزانہ سے خزانہ کو بچانا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بکریوں کے چارے کا کام تھا, وہ گندم اور مکئی جو نا وہ رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے ایک ملازم کو صرف اس چکر میں میں نے رکھا تھا حفاظت کے لیے, کم بخت خود ہی کھا جاتا تھا. کہہ رہا ہر وقت نا اس کا منہ چلتا رہتا تھا, یہاں سے اٹھایا بکرے کی طرح نا, کہہ رہا ویسے تو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے یار, 4 دانے کھا لیے, لیکن جب بیٹھے گا کھائے گا آدھے پورے وہ خالی کر دیتا تھا ڈرم. تو اگر وزیر خزانہ ہی اس مشکل ہو کہ یار اسی سے خزانہ بچانا پڑے تو کتنی پرابلم ہو جائے گی. تو وزیر خزانہ کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہو کہ وہ امین ہو, امانت دار ہو. تو آپ نے اپنے اندر خیانت پیدا کرنی ہے یا امانت پیدا کرنی ہے؟ آپ یہاں ایک اچھے شہری بن کے زندگی گزاریں گے تو یہاں کی گورنمنٹ اعتماد کرے گی آپ کے اوپر کہ یار یہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں یہ لوگ بولو نہیں. نمبر 2 فرمایا علیم, میں جانتا بھی ہوں اس علم کو. اکنامکس کا علم یوسف علیہ السلام کو معجزاتی طور پر اللہ نے دیا تھا, اکاؤنٹنگ کا علم معجزاتی طور پر دیا تھا. ہمارے پاس یہ معجزے نہیں ہے تو ہم نے پڑھنا پڑے گا. یہ تو ایک مثال ہے, ایسے 20 شعبے ہیں جن میں آپ نے آگے بڑھنا ہے, 20 شعبے ہیں, تاکہ قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں آئے؟ آپ کے ہاتھ میں آئے. آپ غلام بن کے زندگی نہ گزارو. تو یوسف علیہ السلام کے پاس جب وزارت خزانہ آئی تو آپ نے مصر کو قحط سے بچایا اور اکنامکلی مضبوط کیا, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ایک گندم کے بورے کے ریٹ کتنے رکھنے ہیں, میں نے کتنے لوگوں میں کتنا ڈیوائڈ کرنا ہے. ملک ایسے ہی تھوڑی دیسی اسٹائل سے تھوڑی چلتے ہیں, یوں اٹھاؤ یوں ڈیوائڈ کیا, پتا چلا ایک گھر میں 10 بورے چلے گئے اور ایک گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو اس ایک بوری کی قیمت کتنی ہوگی اور کس گھر میں کتنی بوریاں جائیں گی. پوری دنیا سے لوگ آئے تھے نا مصر کی طرف, بھائی اڑوس پڑوس میں سب ملکوں میں قحط پڑ گیا تھا, سب کو پتا چل گیا بھائی مصر ایک واحد ملک ہے جس کے پاس اناج اسٹور ہے, تو وہیں چلو. تو اس سے مصر کو کیا ہوا؟ ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا, انہوں نے جو ہے وہ بیچنا شروع کیا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ملک کے.
تو یہ کیا تھی میرے بھائی؟ اٹ از کالڈ پلاننگ. اٹ از کالڈ, جو آج کل مسلمانوں میں بولو شارٹ. بلکہ ایک تو جرم یہ کہ فیوچر کی پلاننگ نہیں ہے, اس سے بڑا جرم یہ اس پلاننگ نہ کرنے کو توکل سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اس پلاننگ نہ کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اتنے نیک ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, الحمدللہ اتنے نیک ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بھائی یہ بے وقوفی ہے. تو میں دیسی ہوں, لیکن دیسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم استغفر اللہ کچھ بھی لفظ بول سکتے ہیں آپ. خیر, تو ہم اپنے اصل ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتے ہیں. تو بیچ میں یہ بیان سے ہٹ کے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں آ گئی تھیں. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو اچھے اور برے کا کرائیٹیریا اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو بات یہ ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی نا تو پھر تو ہم جیسے چاہے زندگی گزار لیتے, ہمیں کیا کون اچھا کون برا, زندگی ایک مزے اڑاؤ, عیش کرو, مر جاؤ. بات اصل میں یہ ہے کہ جس خدا نے, جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا, وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا عمل کون کرتا ہے. اچھوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا, اچھوں کو بھی اور بروں کو بھی. جو اچھے لوگ ہوں گے, نائس پرسن ہوں گے, ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا. جو برے لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ برا ہوگا. اب ایک بڑا مسئلہ میرے اور آپ, اگر اللہ کی باتیں معاذ اللہ غلط ہیں, غیر مسلم تو کہتا ہے بھائی یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں, تو اگر بنائی ہوئی باتیں ہیں تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. معاذ اللہ نقل کفر نباشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں, ایسے ہی بس لوگوں کو ایک راستے پہ لگا دیا, تو بھی پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے بھائی اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں میسنجر آف گاڈ ہیں, تو پھر کسی میسنجر, کسی سفیر کی بات کا انکار, وہ کوئی اسٹیٹ کا سفیر آیا آپ کے پاس, امریکہ کا سفیر آیا ہمارے سفیر کے پاس ایک پیغام لے کے, اور آپ اس کی بات کو اگنور کر دو, جبکہ اس نے ثابت بھی کر دیا کہ میں امریکہ کا سفیر ہوں, تو پھر اگلی دفعہ سفیر نہیں آئے گا, اگلی دفعہ کیا آئے گا؟ بم آئے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بولیں گے یار آپ نے ہماری کوئی بات کو ویلیو نہیں دی ہے. کوئی بھی عزت دار آدمی اپنے سفیر کی بات کو ویلیو دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اگر ویلیو نہیں دے رہا, اس کا مطلب آپ کی پھر اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے, آپ کی اپنی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, آپ اپنے سفیر کو ویلیو نہیں دے رہے. تو مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ عظمت اور جلال والا کوئی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کائنات کا رب ہے. آج کل یہ بھی بڑی فضول سی بحث چلا دی ہے, خود بخود بنی ہے. یہ جو ایتھیسٹ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, دھرو راٹھی کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت اچھے فیمس مشہور آدمی ہیں, میں بھی ان کے کلپ دیکھتا ہوں, بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں, بہت جاندار, شاندار, مزیدار اور بہت فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دھرو راٹھی صاحب نے ایک گڑبڑ کرنا شروع کر دی ہے, خدا کے وجود کا انکار, اور اس کے بارے میں ڈاروین کے نظریے کو پروموٹ کرنے کے لیے کچھ ایویڈنس اپنے خیال کے مطابق دینا شروع کیے. اس سے, اور وہ ان کے کلپ بھی چلتے ہیں ملینز لوگوں میں, اس سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو رہے ہیں. میں دھرو راٹھی میرا ٹاپک ہے نہیں, لیکن مذہب میرا ٹاپک ہے نا. خدا کا انکار یا خدا کا وجود, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ یہ تو مذہبی لوگوں کا ٹاپک ہے یا نہیں؟ تو جہاں مذہب کی بات آئے گی تو مجھے کودنا پڑے گا کہ نہیں کودنا پڑے گا بیچ میں؟ اس کلپ کو ملینز لوگوں نے دیکھا ہے, اور بڑے آرام سے اپنا موقف یہ پیش کر دیا انہوں نے اعتدال کے ساتھ کہ میں خدا کا قائل نہیں ہوں, اگرچہ کوئی گاڈ کا قائل ہے, کوئی مانتا ہے کوئی گاڈ ہے, تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پھر ڈاروین کے کچھ ثبوت پیش کیے ہیں سائنسدانوں نے, فلاں سن میں یہ تجربہ کیا تھا, ایکسپیریمنٹ کیا, تو ایک دم حیران ہو گئے کہ یہ چیز سامنے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیل خود بخود بھی پانی میں وجود میں آ سکتا ہے. یاد رکھو یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں یا ایتھیسٹ کے نظریات سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں, جب یہ ڈاروین کی بات پہ آتے ہیں, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں یہ ڈنڈی بہت مارتے ہیں. یا تو ان کو پوری تحقیق نہیں ہوتی, یا تحقیق میں جان کر غلطی کر رہے ہوتے ہیں.
کیونکہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے ہر قیمت پہ نکال کے ہی چھوڑنا ہے ہم نے. جب آپ ایک چیز فرض کر لیتے ہو نا تو پھر اس کے لیے گھماتے ہو آپ تانے بانے, بہت گھماتے ہو دائیں بائیں. شرابی نے جب فرض کر لیا کہ شراب اچھی چیز ہے تو وہ اس پہ بیسیوں دلائل دے گا, بیسیوں دلائل دے گا. چرسی نے جب مان لیا کہ چرس پینا اسٹریس کو ختم کرتا ہے اور اچھی چیز ہے تو وہ گھما پھرا کے چرس کے فضائل پر کتابیں لکھ دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو مان لینا تو اتنا کافی نہیں ہے, آگے بڑے بڑے سوالات کھڑے ہوتے ہیں. آپ اگر مانتے ہو نا کوئی کریٹر ہے تو پھنس جاتے ہو آپ. آزادی اس میں ہے, کریٹر کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو, اور نکالنے کے لیے آپ کے پاس ڈارون کے علاوہ کوئی اور راستہ بولو ہے نہیں. تو اس لیے اس میں بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے جس کو آپ تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو. قیصر راجہ صاحب کو اللہ جزائے خیر دے, میں نے بھی ان سے ریکویسٹ کی تھی. قیصر راجہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان میں بہت اچھے اسکالر ہیں اور یوٹیوب پہ ان کی ایتھیزم کے خلاف بڑی زبردست محنت ہے. تو میں نے قیصر راجہ سے کہا تھا کہ آپ دھرو راٹھی کا جواب آپ ریکارڈ کروائیں. انہوں نے جو ریفرنسز دیے ہیں وہ کتابوں, اصل کتابوں میں جا کے آپ دیکھیں. ریکویسٹ کی تھی میں نے, اور بھی لوگوں نے ریکویسٹ کی, تو انہوں نے اس کا ایک بڑا شاندار جواب ریکارڈ کروایا ہے اور بتایا کہ وہ ریفرنسز ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں اگر آپ پورا پیج پڑھیں گے تو بات کچھ اور ہے. تو وہ آپ, یہ جو میرا بیان یوٹیوب پہ جائے گا تو اسی کے نیچے میں قیصر راجہ صاحب کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اپنے ایڈمن سے کہوں گا کہ لگا دیں, تو وہ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ. بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, گاڈ ہے یہ نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے اس کائنات میں؟ یہ تو فزکس کا لا ہے, یہ کسی مولوی کا لا تھوڑی ہے, کسی پنڈت کا, کسی پادری کا, سردار جی کا یا کسی مفتی کا لا تھوڑی ہے. یہ تو نیوٹن کا لا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز چل رہی ہے. یہ تو ہم نے 9th کلاس میں پڑھا تھا. اب تو میں دیسی اسٹائل میں بیان کرتا ہوں اس لا کو, پورے الفاظ بھی یاد نہیں ہے. کوئی چیز چل رہی ہے تو جب تک کوئی روکنے والی فورس نہیں ہوگی, کیا وہ رکے گی؟ وہ چلتی رہے گی. اور جو رکی ہوئی ہے, جب تک اس کو اس میں موومنٹ پیدا کرنے والی کوئی چیز نہ ہو تو وہ ہمیشہ کیا رہے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. بتاؤ, چینجنگ زیادہ مشکل عمل ہے یا کریشن زیادہ مشکل عمل ہے؟ اب ایک چیز کا ایک حالت سے یا ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے یا اس کا وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے؟ وجود میں آنا زیادہ مشکل ہے. تو جس مادے میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, وہ کمبخت خود سے وجود میں کیسے آ گیا؟ نہیں آ رہی سمجھ. تو بھائی یہ جو نیوٹن ہے اسی کا, یہ سائنس کے مطابق خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں سائنس سے کچھ نہیں ہے, مذہبی لوگوں کی باتیں. بھائی صاحب کھوپڑی استعمال کرو گے. دیکھو دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص, دلالت النص ہوتی ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی جائے تو آپ دوسری بات کی طرف آپ کا دماغ خود بخود چلا جائے. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہ ہو, کوئی ریاضی کے گاڑے اور ایکویشنز کو سالو کرنے کی ضرورت نہ ہو. مثال کے طور پر, آپ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے. مثال, ابھی 4 شادیوں پہ آؤں گا انشاءاللہ, آپ آؤں گا آپ دیکھو. مجھے ایک بات بتاؤ کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف بھی مت کرو. اب کوئی جا کے ابا کو معاذ اللہ اماں کو تھپڑ مار دے, اسے ہم کہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو, وہ جواب میں کہ میں نے اف تھوڑی کیا ہے, میں نے اف کہا ہے, میں نے تو کوئی قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا کہ تھپڑ نہیں مارو, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تھپڑ نہیں مارو. قرآن میں تو لکھا ہے اف نہیں کرو. تو ہم کہیں گے اللہ کے بندے, جب اف جس میں اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے, تو تھپڑ تو اف سے بہت اوپر کی چیز ہے, وہ تو قرآن کے مطابق خود بخود حرام ہو گیا. اس کے لیے کوئی ریاضی کی اور میتھ کی کوئی بہت گاڑی ایکویشن سالو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ہمیں نیوٹن, آئنسٹائن کیا, ڈارون کیا کہتا ہے اور فلاں سائنسدان نے کیا کہا اور وہ فلاں دھرو راٹھی نے کیا کہا, اس ریسرچ کی ضرورت ہے ہمیں؟ یا
علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی کیا تفسیر لکھی ہے, امام حنیفہ کی اس آیت کی کیا رائے ہے. بھائی کیا 2 اور 2 4 کی طرح ہے یار. جب قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرو تو اس میں نہ اصول فقہ پڑھنے کی ضرورت, نہ درس نظامی پڑھنے کی ضرورت, اور نہ مفتی بننے کی ضرورت, نہ شیخ الحدیث سے رابطہ کرنے کی ضرورت. کامن سینس کی بات ہے. چھوٹے سے چھوٹا بچہ 5ویں کلاس کے بچے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن جب اف کرنے سے منع کر رہا ہے تو کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تھپڑ مارنا خود بخود کیا ہو گیا, حرام ہو گیا. تو نیوٹن جو ایک بات کہہ کے گیا ہے وہ مولوی نہیں تھا, وہ پادری نہیں تھا, وہ مفتی نہیں تھا, وہ کہہ کر گیا ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں, خود سے کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ. تو اب اس کے درو راٹھی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. بھائی جب چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی تو اللہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا میں. اگر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہوتا نا, یہ لوگ کہتے ہیں اصل میں یہ ایکچولی بڑا پیچیدہ سا مسئلہ ہے, لہذا اگر کوئی گاڈ کو مانتا بھی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. نہیں, پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے یہ. تبھی اگر یہ پیچیدہ مسئلہ ہوتا تو خدا اپنے انکار کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالتا. اتنی بڑی سزا تھوڑی دیتا, وہ اتنا بڑا جرم تھوڑی ہوتا اللہ کی نظر میں. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ نہیں ہے, بہت آسان ہے. بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. دیکھو مجھے دوبارہ سے میں وہی مثال دیتا ہوں ماں باپ والی. آپ نے اللہ نہ کرے اپنے ابا کو کہیں تھپڑ لگا دیا, اللہ نہ کرے, ابا نے غصے میں قرآن کی آیت پڑھی, بیٹا تو صبح شام تقریریں کرتا ہے, دنیا کو ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کرو. آپ کو ابا دیکھیں قرآن نے اف سے منع کیا ہے تو میری ریسرچ ہے, دھرو راٹھی کی ریسرچ ہے, اور میں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی بلکہ مفسرین کی کتابیں پڑھی ہیں میں نے, اور میں نے ایکچولی بہت ڈیپتھ میں جا کے میں نے غور و فکر کیا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کا یہ مطلب لیتا ہے کہ تھپڑ مارنا حرام ہے تو مجھے اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اس آیت کے دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میں آپ کی تقریر سے متاثر ہو جاؤں, ابا متاثر نہیں ہوگا, پڑوسی متاثر ہوں گے کہ یار علامہ ابن کثیر اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر طبری کے حوالے پہ ہے نہیں حوالے ان میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, اتنے حوالے پیش کر دیے اس نے, اور وہ فلاں کا بیان بھی دکھا دیا, فلاں کی ریسرچ بھی دکھا دی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں, ایک تفسیر یہ کہ صرف اف ہی حرام ہے, دوسری تفسیر یہ کہ نہیں تھپڑ بھی حرام ہے. تو ایکچولی یہ مسئلہ اس میں اختلاف رائے بولو ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس تقریر سے میں متاثر ہو جاؤں, پڑوسی متاثر ہو جائے, بھائی بہن متاثر ہو جائے. باپ جس کو تھپڑ مارا ہے وہ آپ کی اس تقریر سے کبھی متاثر نہیں ہوگا. آپ نے 1 لگایا, وہ رکھ کے 6 بھی لگائے گا, جائیداد سے ہمیشہ کے لیے آنکھ کر دے گا, گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا. اب آپ کہو گے ایک چیز جس میں اتنی کنٹروورسی تھی اور اتنی ایکچولی اس میں بڑے بڑے مفسرین کا اختلاف تھا, ابا اس پہ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ابا مان لیں گے یہ باتیں آپ کی؟ تو میرے بھائی دھرو راٹھی سے میں انتہائی احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے جو خدا کا انکار کر دیا نا ڈاروین کو بیچ میں لا کے, اس تحقیق سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو جاؤں, آپ متاثر ہو جاؤ. گاڈ خدا وہ کبھی بھی اس سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو یہ بن کیسے گئی؟ یہاں ایک پرانا گھسا پٹا سوال کیا جاتا ہے کہ پھر خدا کیسے ہے, خدا خود سے کیسے ہے ہمیشہ سے. بھائی جان نیوٹن نے خدا کے بارے میں کوئی لا پیش نہیں کیا, صحیح ہے نا, اس نے اس کائنات کے بارے میں قانون پیش کیا ہے. اس کائنات کو ہمیشہ سے نہیں مانا جا سکتا, خدا تو ہماری عقل سے بالا تر ہے, اس کے بارے میں تو فزکس کے لا اس پر اپلائی ہوتے ہی نہیں ہیں. اس کائنات کو تو ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے بھائی یہاں کچھ بھی کچھ کیے بغیر نہیں ہوتا, خود سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ ایک ملحد تھا, ایتھیسٹ, پروفیسر ہے یونیورسٹی میں, اٹھ پٹانگ باتیں بہت پھینکتا رہتا ہے. اچھا تھوڑا سا سائنس پڑھ کے نا کھوپڑی آؤٹ ہو جاتی ہے. یار تم سائنس پڑھو, تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ تم مذہب میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ مذہب سے تمہارا کیا لینا دینا؟ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اخلاقیات لے کے آئے ہیں. مذہب کا دائرہ کار الگ ہے, سائنس کا دائرہ کار الگ ہے. مثال کے طور پر میں مفتی ہوں, مجھ سے کوئی آ کے پوچھے گا وراثت کے مسائل کیا ہیں, میں بتاؤں گا یہ ڈاکٹر کا کام یا سائنسدان کا کام نہیں ہے. ماں باپ کے کیا حقوق ہیں میں بتاؤں گا.
میں پورے کروں نہ کروں, لیکن اگر میرے پاس علم ہوگا تو بتاؤں گا, میں نالج ہوگی. آپ پوچھو بھائی بیوی کے کیا حقوق ہیں, میں بتاؤں گا آپ کو. نماز کیسے پڑھنی ہے, میں بتاؤں گا آپ کو. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, میں بتاؤں گا, یعنی کوشش کروں گا بتانے کی. لیکن آپ آؤ میرے گردے میں پتھری ہے, میں بتاؤں گا بھائی میرا ٹاپک. آپ کو سائنس کا تو پتہ ہی نہیں ہے ان مفتیوں کو, یہ تو جاہل ہیں, ان کو تو سائنس کا, یہ چل رہا ہے آج کل یونیورسٹیوں میں لبرل لوگوں میں نا, کہ ان مولویوں کو تو سائنس کا نہیں پتا. ناسا سورج کے قریب ایک وہ بھیجے ہوئی انہوں نے سیٹلائٹ بھیجا ہے سورج کے قریب. میں بہت دیکھتا ہوں وہ زوم زوم آوازیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کسی کے چولہے میں نہ بھیج دیا ہو کہیں. خیر امید ہے انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہیں, سورج کے قریب ہی بھیجا ہوگا. لیکن ہم تو دیسی لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا, ہم تو کہہ رہے ہیں بھیجا ہے تو ہم مان لیتے ہیں. ہم تو اتنی لفٹ کرا رہے ہیں سائنسدانوں کو بھائی. اگر ہم سائنس کے خلاف ہوتے تو ہم نے کون سا جا کے دیکھا ہے. جب آتی ہیں انسٹاگرام پہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو سورج کی وہ سے شعائیں آ رہی ہیں, ہم تو یقین کر لیتے ہمارے سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے یار. تو ہم تمہاری فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہے میرے بھائی, نہ ہم گردوں کا علاج کر رہے ہیں, نہ ہم پھیپھڑوں کا علاج کر رہے ہیں. تو آپ یونیورسٹی کے پروفیسر بنتے ہو, فوراً خدا کا انکار, اور پھر لیبل سائنس کا لگاتے ہو, تو جھوٹ بولتے ہو میرے بھائی. سائنس خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے, خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی. اگر سائنس خدا کے وجود کا انکار کرتی تو قرآن بار بار کائنات میں غور کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ قرآن تو کہتا ہے غور ہی نہیں کرنا, بس بند کمرے میں بیٹھنا ہے اور کہیں بھی غور و فکر تو کرنا ہی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے سورہ یاسین میں, کل فی فلک یسبحون للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار. کیسی خاندانی کیلکولیشن ہے, سورج اور چاند کی گردشوں کی کیلکولیشن دیکھو, کبھی ٹکراتے نہیں ہیں آپس میں. کیسی زبردست کیلکولیشن ہے یہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم, تقدیر کیلکولیشن کو بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ جو کائنات میں تمہیں ہر چیز اپنے دائرے میں گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے. حسن اتفاق سے ایسے اچھے اتفاقات نہیں ہوتے. اتفاق سے تو اٹھ پٹانگ کام ہوتے ہیں, اتفاق سے تو جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے آپ کو. قبح اتفاق بہت ہوتا ہے, حسن اتفاق بہت کم ہوتے ہیں میرے بھائی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جس بندے سے آپ نے قرضہ لیا 1 کروڑ کا, اسی دن مر گیا وہ. پھر آپ نے دوسرے سے لیا وہ بھی مر گیا, تیسرے سے لیا وہ بھی مر گیا, اور آپ ارب پتی بن گئے. میں نے نہیں ایسے اتفاق دیکھے, ایسے بہت دیکھیں. آپ دوسرے ملک میں گئے کم وقت, اسی کے گھر کے پڑوس میں آپ نے گھر لے لیا. خیر یہ تو ایک مزاح کی بات ہے. تو چینجر کے بغیر, ہاں میں ایک پروفیسر کی مثال دے رہا تھا, بیان لمبا تو نہیں ہو گیا بہت زیادہ. اچھا پروفیسر کی مثال دے رہا تھا میں. تو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, انہوں نے بولا اب بچوں کو اس طرح سے الو بنا رہے ہیں آج کل. ہمارے اسلام آباد یونیورسٹی میں ایک پروفیسر بہت ہی الو بنا رہا ہے لوگوں کو. سائنس 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 پڑھ کے نا دماغ کیا ہو گئی ہے, دماغ کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. تکبر, 2-4 باتیں آپ کے پاس علم کی آ گئیں, آپ نے خدا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم جی دعا مانگتے ہیں تو اس سے جو چیز نیچے آتی ہے اوپر نہیں جا سکتی. گریوٹی سائنس کا ایک لا ہے, دعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قرآن نے یا مذہب نے کب کہا ہے کہ دعا مانگو کہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے تو دعا مانگو کہ اوپر چلی جائے؟ فطرت کے قوانین کو توڑنے کی تو اللہ نے ہمیں اجازت دی نہیں ہے, اور نہ اس کے خلاف دعا کرنے کی اجازت دی ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. تو اللہ کی یہ جو فطری قوانین ہیں یہ تھوڑی تبدیل ہوتے ہیں. تو خیر, تو ایک پروفیسر صاحب نے کہا کہ بچوں کو سمجھا رہے تھے, وہ شکر ہے وہ بچہ مجھ سے آ کے پوچھ لیا. اس نے, بچہ بھی نہیں تھا, بڑا اچھا بڑا یونیورسٹی میں. وہ کہہ رہے تھے دیکھو بیٹا ادھر آؤ, ہم گاڑی کے ایکسلریٹر پہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو وہ رکتی ہے یا چلتی ہے؟ اس نے کہا سر چلتی ہے. اس نے کہا جب بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو چلتی ہے کہ رکتی ہے؟ انہوں نے کہا رک جاتی ہے. تو کہتے خدا کہاں ہے پھر؟ یہاں تو ہر چیز ایک لاجک سے ہو رہی ہے. ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو گے چلے گی, بریک پہ رکھو گے رکے گی. خدا کو تو میں جب مانوں کہ جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے اور بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے, میں مانوں کہ کوئی خدا ہے. اس سے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ تبھی میں کہتا ہوں یونیورسٹیاں بناؤ, آپ خود بناؤ, کالج بناؤ, اسکول بناؤ, تاکہ سائنس پڑھیں, خدا سے بغاوت نہ آئے. یہی سائنسی تھیوری جب کوئی اللہ پہ یقین کرنے والا, یہ صحیح عقل استعمال کرنے والا بیان کرے گا نا, تو یہ اس مثال سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے, اللہ کا انکار ثابت نہیں ہوتا. تو وہ بیچارہ بوکھلا گیا وہ لڑکا نا,
میرے پاس آیا، کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو تو. یہ اسٹائل میرا ہے، اسٹائل اس کا نہیں تھا. اسٹائل تو اس نے تو سادہ، پھر میرا اپنے اسٹائل سے نا تھوڑا سا اس میں تڑکا لگاتا ہوں. ہم لوگ انڈین پاکستانی لوگ، آپ کو پتہ ہے، چٹنی کباب کے بغیر ہمارے کھانے، گورے سیدھے سیدھے عرب بھی پھیکے پھیکے کھانے کھاتے ہیں. ہم تو جب تک نیمبو نہ چوڑیں، ہری مرچیں نہ ڈالیں، ہمیں کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو ہم بیان میں بھی چٹنی کباب کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، مثالیں بھی ہماری چٹنی کباب کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کے بغیر ہمیں مزہ نہیں آتا بھائی. تو وہ کہنے لگے جی ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو چلے گی گاڑی، اور بریک پہ تو خدا کو تو جب مانے جب بریک پہ پاؤں رکھو تو چلے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا وہ بیچارے واقعی عجیب سے متاثر ہوئے تھے نا کہ یار ایک بات تو صحیح ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، ایک گاڑی جو اپنے چلنے میں جب تک ایکسیلریٹر پہ کوئی کمبخت پاؤں نہ رکھے اس وقت تک چل نہ سکتی ہو، اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے چلے، اور چل رہی ہو تو اس میں یہ طاقت نہ ہو کہ خود سے رکے. کسی کمبخت کو بریک پہ پاؤں، کمبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رکھتے نہیں ہیں بریک پہ پاؤں ہمارے یہاں. جب ہمارے یہاں ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو اکثر بریکوں پہ نہیں رکھتے. آپ بیان کے بعد ملیے گا عبد الرحمان بھائی، ٹھیک ہے نا، ساتھ چلیے گا. تو ایکسیلیٹر پہ یہ سب سے پہلے ایک یعقوب بھائی ہیں اور یہ عبد الرحمان جو مجھے افریقہ بلا رہے تھے بہت عرصے سے، اس لیے ان دونوں کو تھوڑا سا ہر جگہ ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایکسیلریٹر پہ پاؤں، یار وہ لطیفہ بھی سن لو پھر مجھ سے. داڑھی بھی ایک مذاق بن گیا ہے نا، ہر بات داڑھی رکھ کے. یہ تو ایک داڑھی والے صاحب جا رہے تھے تو خاتون سے ٹکر ہو گئی نا گاڑی کا. تو خاتون نے کہا اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو کہنے لگے محترمہ یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے. تو خیر، تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں اس کی محتاج ہو کہ ایکسیلریٹر پہ کوئی پاؤں رکھ کے چلائے گا تو چلے گی، ورنہ قیامت تک کھڑی رہے گی. اربوں خربوں سال گزر جائیں گے کھڑی رہے گی وہ گاڑی، زنگ لگ کے خود ہی فنا ہو جائے گی، وہ چلے گی نہیں. کراچی میں سست لڑکے ہیں نا، صبح اٹھتے نہیں ہیں، ان پہ بھی نیوٹن کا لا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب تک ہلا نہیں نا ان کو ان کا باپ، خود سے نہیں ہلتے. وہ نیوٹن کا قانون بہت جگہ فٹ ہوتا ہے، جب تک ہلاؤ گے نہیں ہلیں گے نہیں. وہ ایسے سست لوگ ہم نے دیکھے ہیں. خیر، تو بریک جب تک نہیں لگاؤ گے وہ گاڑی رکے گی نہیں. میں نے کہا میرے بھائی جو گاڑی چلنے میں چلانے والے کی محتاج، رکنے میں روکنے والے کی محتاج، وہ گاڑی خود بخود بن سکتی ہے؟ بولو. تو اس کو کسی انسان نے بنایا، اور جس انسان نے اس گاڑی کو بنایا وہ اس گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یا نہیں ہے اس کی؟ تو وہ خود بخود بن گیا. پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، پھینکتے رہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک بے جان تصویر، بے جان، خربوں سال میں خود وجود میں نہیں آ سکتی. اور اگر اس تصویر میں جو آنکھ ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اس تصویر میں جو ناک ہے وہ سونگنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس تصویر میں جو کان ہے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، خدا کی قسم خربوں سال میں بھی وہ آٹومیٹیکلی وجود میں ارتقاء اور ایوالو ہو کے وجود میں نہیں آ سکتا. تو اس لیے میں نے جو مثال شروع کی تھی، ابا کو اگر کہو گے نا ابا قرآن میں تو یہ ہے کہ اف مت کرو، تھپڑ کا تو نہیں ہے، اور تقریریں جھاڑ دو، تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا، ابا کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ابا نہیں مانے گا آپ کے اس فلسفے کو. اس لیے میرے بھائی آپ ڈاروین کو بیچ میں لا کے کہ ہم بندر سے آٹومیٹیکلی بن گئے اور پہلے ایک سیل وجود میں آیا، تو سارے سائنسدان بھی متاثر ہو سکتے ہیں، ساری دنیا بھی متاثر ہو سکتی ہے. لیکن اس بیس پہ اگر آپ اللہ کا انکار کرو گے تو اللہ آپ کے جرم کو معاف نہیں کرے گا. اللہ کہے گا میں نہیں چھوڑوں گا. اور کیسے بھائی؟ تو کمبخت جب تو پیدا ہوا تھا، پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ جاری کر دیا میں نے، یہ بھی ایوالو ہوا ہے. ایسا حسن اتفاق، یہ لا آف چانس کے تحت کہتے ہیں نا، ہو رہا ہے سب کچھ لا آف چانس، بائی چانس ہو گیا. یار اتنا زبردست چانس ہو گیا. ماں روٹی کھاتی ہے، بچے کی آنکھ بنتی ہے، بچے کی ناک بنتی ہے، بچے کے کان بنتے ہیں. ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا اور ادھر اسی روٹی سے دودھ بننا شروع، اور ماں کی چھاتیوں میں جا رہا ہے. بچے کو کچھ نہیں پتا، اس گھننے کو یہ پتا ہے دودھ کہاں سے ملے گا.
گھننا سمجھتے ہو یار؟ اردو میں تو گھننا تو مشہور انڈیا کا لفظ ہے. گھننا اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں بیوقوف لگے وہ بہت ہوشیار. کچھ لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتا ہے بہت سادہ ہیں لیکن 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں. وہ انہیں کہا جاتا ہے بھائی یہ بیوقوف نہیں ہے, گھننا ہے. صحیح ہے نا؟ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, کتنا بیوقوف نہیں ہوتا, گھننا ہوتا ہے. اسے کچھ نہیں پتا, جب چاہے گا پیشاب کر دے گا, جب چاہے گا پیمپر گندا کر دے گا, کیونکہ ٹینشن کس نے اٹھانی ہے؟ ماں باپ نے. لیکن اس گھننے کو یہ پتا ہے بھوک لگے گی تو دودھ کہاں سے ملے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ گھننا جاتا ہے ماں کی چھاتیوں کی طرف پیدا ہوتے ہی. یہ سافٹ ویئر کیسے انسٹال ہو گئے آٹومیٹیکلی میرے بھائی؟ تو کوئی ہے بنانے والا, اور وہ بنانے والا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ بات دھرو راٹھی پہ شروع ہوئی تھی. تو مقصد دھرو راٹھی صاحب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب سائنسی نالج ہمیں چاہیے ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہم بھی پھر یہی یوٹیوب کے یہ والے کلپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا انکار, سائنس سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے اگر کھوپڑی کو صحیح استعمال کیا جائے. اچھا, یہ لوگ ایک بات اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں سائنس تو پروف پہ جاتی ہے, جب تک مشاہدے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی سائنس نہیں مانتی. یہ بھی ڈرامے بازی ہے. دیکھو ہمیں سائنسدانوں نے دیکھ کے بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا ایک مل کے کیا بنتا ہے؟ پانی. مشاہدہ کس نے کیا؟ میں نے کیا کہ یہ مشاہدہ ہے؟ سائنسدانوں نے کیا. ہم نے بغیر مشاہدے کے یقین کر لیا. میں تو مانتا ہوں, قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں کہ ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 مالیکیول سے پانی بنتا ہے. حالانکہ میں نے تو یہ ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, نہ میں نے دیکھا. لیکن جنہوں نے دیکھا ہے مجھے ان کی صداقت پہ یقین ہے. دوسرے دلائل سے ان کا سچا ہونا ثابت ہے کہ یار اتنے سارے سائنسدان اتنے بڑے پھینکو تھوڑی ہو سکتے ہیں. بھائی امریکہ کا سائنٹسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے, جاپان کا سائنسدان بھی یہ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب سچ ہوگا یہ. تو میرے پاس جو یقینی علم آیا یہ مشاہدے کی بیس پہ نہیں بلکہ مخبر صادق, جس کو میں نے سچا سمجھا, اس کی خبر پہ اعتماد کیا ہے. تو ہر شخص ہر چیز کا مشاہدہ نہیں کرتا. کچھ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں, دلائل سے ان کا اگر سچا ہونا ثابت ہو جائے تو ہمیں ان کے مشاہدے پر یقین کرنا پڑتا ہے. میں نے جنت اور جہنم نہیں دیکھی, نہ ہم نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعلیمات دیکھی جس سے ہمیں یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے بھی ہے, اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان کی تعلیمات دیکھی, رمضان دیکھا, زکوٰۃ دیکھی ہم نے, اور حج دیکھا ہم نے, خاندانی نظام دیکھا, وراثت کے حکام دیکھے, نکاح طلاق کے حکام دیکھے, ایک فیملی سسٹم دیکھا, زنا کو اللیگل قرار دیا, شراب کو اللیگل قرار دیا, طہارت کے حکام. آپ اسلام کی تعلیمات میں ڈیپتھ میں گھستے چلے جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین در یقین در یقین ہوتا چلا جائے گا. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی چھوڑا ہی نہیں جس کو ہم نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کریں کہ بھائی یہ میسنجر تھے یا یہ میسنجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ نے کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا. تو ہمارے پاس تو خدا تک پہنچنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت کر دو معاذ اللہ, تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے, اور یہ ثابت ہو نہیں سکتا. ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کے ثابت ہونے پر. ہمارے پاس تو دلائل ہیں میرے بھائی. 1400 سال پہلے کی تعلیمات, ایک نبی جو امی پیغمبر تھے ان کی تعلیمات دیکھو. 1400 سال کے بعد بھی ایک زندہ مذہب ہے اسلام. بھائی 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن کہاں سے آ گئی کہ کروڑوں لوگ رمضان کا چاند نظر آتے ہی کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ موٹیویشن, یہ تو ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے اسلام کی حقانیت اور نبی کی حقانیت کیسے ثابت ہوتی ہے, ورنہ اس پہ تو کئی گھنٹے بولا جا سکتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے تو پھر میرے لیے جنت کا مشاہدہ ضروری بولو نہیں ہے, جہنم کا مشاہدہ ضروری نہیں ہے. نہ میں نے بھائی ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول دیکھے کہ پانی میں ہوتے ہیں, نہ ہم نے آکسیجن دیکھی. ہم نے کہا سائنسدان بول رہے ہیں, صحیح بول رہے ہوں گے بھائی صاحب, مان لیا ہم نے. اور ایسا مانا ہے کہ اب کوئی سائنٹسٹ اٹھ کے بولے کہ یہ تحقیق غلط ہے تو ہم اس سائنسدان کو بول دیں گے تو چھوڑ رہا ہے لمبی, تو غلط ہے, یہ نظریہ غلط نہیں ہو سکتا. تو ایسے ہی میرے بھائی ہر ایک کا مشاہدہ نہیں ہوتا. خیر بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے, اللہ کی کتاب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ موت کے بعد اس عمل کو ریورس کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اب یہاں سائنسدان انوالو ہوں گے, اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کم بختو, تم نے ایک طرح کا پیدا ہونا دیکھا ہے, میں نے پانی سے انسان بنایا, وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, بے وقوفو, جو اس طرح پیدا کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہماری عقل سے بالاتر ہے سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, اگر اللہ نے یہ دعویٰ نہ کیا ہوتا پھر آپ نہ مانتے, پھر آپ کہتے بھائی ایک چیز ممکن ہے لیکن ہر ممکن چیز ہوگی, یہ ضروری, آپ کی 4 شادیاں ممکن ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ہو جائیں گی کیا؟ تو ممکن تو ہے کہ خدا دوبارہ پیدا کر دے, لیکن اس سے یہ ثابت تھوڑی ہوتا کہ پیدا کرے گا. لیکن جب اللہ دعویٰ کرے نا بار بار کہ میں کروں گا پیدا, پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیدا کرے گا. اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. کیسر راجہ کے جو ہے نا وہ آپ نے اس کو لنک کو ملینز تک پہنچانا ہے. اچھا, میرے اس بیان کے نیچے ڈسکرپشن میں وہ لنک لگاؤں گا, وٹامنس بولوں, اس کو آپ نے پھیلانا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا ہے, میں دیکھوں گا تم میں اچھا عمل بولو کون کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی اچھا بننا میری اور آپ کی مجبوری ہے. مجبوری نہ ہوتی تو میں تو نہیں بنتا. کیا فائدہ اچھا بننے میں یار, کیا خیال ہے؟ مزے کی زندگی گزارو برا بن کے. بروں کے کتنے مزے ہیں, استنجا بھی نہیں کرتے وہ, ہم لوٹے تلاش کرنے میں ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے یار. میں اپنے گھر والوں کو کینیڈا لے کر گیا تو پانی نہیں نا, کہیں پانی نہیں ہوتا ان ملکوں میں, تو کامن ہے واش روم میں. اب میرے گھر والوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ واش روم میں پانی نہیں. میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا. وہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ نہیں بھائی غلطی سے وہ شاور لگانا بھول گئے ہوں گے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا نا. میں سمجھا رہا ہوں بھائی یہ غلطی سے نہیں ہے, نہیں ہوتا. وہ کہنے نہیں آپ مذاق کر رہے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بہت مشکل سے سمجھایا میں نے, نہیں ہوتا. بوتل لے کے جاؤ, لوٹا لے کے جاؤ. اچھا, ہم جب ہوٹل میں ٹھہرے تو جب باہر آئے نا تو دیکھا کہ وہ ہائٹ پہ نا شیشے کی بلڈنگ ہے, بندہ ہائٹ پہ چڑھا ہوا ہے لٹکا ہوا رسی سے اور شیشے صاف کر رہا ہے. ذرا سا گرے نا تو ہڈی پسلی بھی نہ ملے. میرے گھر والوں نے بولا جو چیز زیادہ ضروری ہے صاف کرنا اور آسان بھی ہے وہ کر نہیں رہے, اور جو اتنی ڈینجرس اس پہ لگے ہوئے. مجھے اتنی ہنسی ہے, میں نے خیر. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں اچھا عمل بولو کون کرتا ہے. تو اب آخری بات, بس سچی مچی کی آخری بات, تو میرے بھائی اچھا بنے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, مجبوری ہے, ہمیں بننا پڑے گا. تو اب اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ڈیفینیشن جو ہمارے آپ میں سے کسی کی بیوی بولتی ہوگی, کسی کے ابا بولتے ہوں گے. اللہ کہتے ہیں نہیں, آخرت میں حساب و کتاب میں نے لینا ہے, قانون میرا چلے گا. تو جس کو میں اچھا کہوں گا وہ اچھا, جس کو میں برا کہوں گا وہ برا. تو اللہ شراب پینے والے کو اچھا نہیں کہتا, اللہ زنا کرنے والے کو اچھا نہیں کہتا, اللہ نماز قضا کرنے والے کو اچھا نہیں کہتا. اللہ کی نظر میں داڑھی کٹانا اچھا ہے یا بڑھانا اچھا ہے؟ معذرت کے ساتھ بولو, بڑھانا اچھا ہے. بیگم اور یا آپ کی ہونے والی منگیتر تو کہے گی ہینڈسم اسمارٹ لگو گے, بالکل کلین شیو ہو کے آؤ. اس کی نظر میں داڑھی بری چیز, اللہ کی نظر میں اعف اللحا وقص الشوارب. اللہ نے اپنی نبی کی زبان سے کہلوایا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کم کرو. کچھ لوگوں کی اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بھی اتنی بڑی, مونچھیں بھی اتنی بڑی, سر کے بال بھی اتنے بڑے, لگتا ہے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے بھائی. تو یہ بھی حلیہ نہیں ہو بھائی. تو بغلوں کے بال صاف کرنے کا حکم, زیر ناف بال, کیونکہ اس کا صفائی سے تعلق ہے. داڑھی کو بڑھاؤ, جو چیز بڑھانی نہیں ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں. بغلیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اور اللہ نے, اللہ کی نظر میں زنا کرنے والا برا, نکاح کرنے والا بولو اچھا. ہماری سوسائٹی میں بیوہ عورتیں, طلاق یافتہ عورتوں کی زندگیاں برباد. مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں, لیکن ادھر کراچی پنجاب میں تو بیڑا غرق. اگر کوئی لڑکی 22 سال میں بیوہ ہو گئی نا, اس کا جوان شوہر تھا, ایکسیڈنٹ سے مر گیا, زندگی تباہ.
آپ جاؤ مردوں کے سامنے 1000 تقریریں کرو بھائی، اس دیور کو بولو یار تو اپنی 22 سالہ بھابھی سے شادی کر لے دوسری، ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اس کو ٹھکانہ مل جائے گا، اس کے بچوں کا تو ویسے ہی چاچا ہے باپ بن جائے گا، نہ نہیں مانے گا. بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. آپ سمجھاتے رہو، نہیں وہ ساری زندگی. اور رشتہ دار کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو دلاسے دے رہے ہوتے ہیں، زکات فطرانوں سے اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بھائی شریعت نے ایک بہترین حل بتایا ہے، زکات کے بجائے کسی کی بیوی بناؤ. بیوی کو کھلاتا ہے انسان تو احسان نہیں سمجھا جاتا بھائی، یہ تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کی وائف ہے. بیگم تو بدماشی سے پیسے لیتی ہے، زکات والا بدماشی سے مانگتا ہے. کبھی بیگم نے کہا کہ اللہ کے نام پہ 3 انڈے لیتے ہوئے آنا ہے؟ بیگم نے کہا کہ دیکھیں منع کے ابا آپ جا رہے ہو باہر، اللہ کے نام پہ 1 پاؤ دہی لیتے آئیں گے، میں آج میرا دہی کھانے. بیگم بدماشی سے مانگتی ہے. بھائی آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ پر ذمہ داری ہے، آپ منع تو کر کے دیکھو کہ آج انڈے نہیں کھاؤ. دیکھو اپنے باپ کو بلائے گی، اپنے بھائیوں کو بلائے گی. زکات والا کہے گا بھائی اللہ کے نام پہ دے دو. تو ہمارے یہاں بیوہ کو زکاتیں دی جاتی ہے. اللہ نے عزت کا حل رکھا ہے، کسی کی بیوی بنا دو. کیا خیال ہے بھائی؟ مجال ہے وہ ٹس سے مس ہو، وہ بدماش ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. پھر یہاں آ جاتے ہیں ابا نے منع کیا ہے تو میری اماں نے منع کیا ہے تو میرے خاندانی پرمپرا ہے. بھائی صاحب آدمی بنو، آدمی، پجامہ نہیں بنو. مرد کسے کہتے ہیں؟ جو صحیح بات ہے اس کو فالو کرنا ہے میرے بھائی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم اگر کریں گے تو خاندان سے ہمیں باہر نکال دیا جائے گا. یہ لطیفے میرے علاوہ کسی اور کے سامنے لطیفے مجھ سے سنا کرو، سنا یا نہیں کرو مجھے. خدا کے بندو، خاندان تو آباد ہی شادی سے ہوتا ہے. اگر تمہارا خاندان تمہیں نکال دے گا تو تمہاری جب 4 بیویاں ہوں گی اور بچے پیدا ہوں گے تو تمہارا جو خاندان ہے نا وہ تمہارے خاندان کا ایک پارٹ بن جائے گا. بہت گہری بات ہے، بہت گہری. اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا سمجھ میں آئے گی. جس خاندان نے تمہیں نکالا ہے تھوڑے دنوں بعد وہ خاندان تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا کیا ہوگا؟ پارٹ ہوگا. خاندان تو ہوگا ہی تمہارا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، داماد ہوں گے، تو خاندان تو کہتے اس کو ہے. 2 بچوں والے اور ایک والی. یہ مذاق میرے سامنے مت کیا کرو. لوگ کہتے ہیں تربیت اچھی ہوگی ایسے خاندان کی جس میں 2 بچے ہوں. خاندان ہے کہاں؟ یہ کیوں کو خاندان بولتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہو گیا ایک آدمی بار بار بٹوے میں یوں کر رہا ہے نا، ڈاکو نہ چھین لے، پیسے نہ چھین لے، ڈاکو پیسے نہ چھین لے. آپ سمجھے یار کھربوں روپے لے کے گھوم رہا ہے یار، پیسوں کی حفاظت کرنی ہے یار. جیب میں نکال کے دیکھا 50 روپے نکلے تو آپ بولے گے ابے تو اس کے لیے اتنی فکر کر رہا ہے؟ تو یہ 2 بچے کی حفاظت کرنی، حفاظت بھائی یہ حفاظت اس کو خاندان بولتے ہیں؟ یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنا دیا ہے، بیوقوف بنا دیا ہے. تو اس لیے میرے بھائی نسل بھی بڑھاؤ، خوشحال زندگی. ہم اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے تو کیلکولیشن کرنے والے تو کہیں گے ایکچولی ایک بچہ آیا تو دودھ آیا تو دوسرا بھی آئے گا تو پھر پرابلم کریٹ ہوگی اور اتنے. بھائی اللہ نے بتا دیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرنا اس کی علامت ہے کہ اس کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ یہ اللہ کے ذمہ. وہ غافل، اس کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. آپ کہہ سکتے ہو دودھ ہی آتا ہے نا، اسکول کی فیسیں تھوڑی آتی ہیں، ڈبل روٹی، بریڈ اور انڈے مکھن کے پیسے تھوڑی. بھائی دودھ ایک سائن ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے اف مت کرو، مطلب جوتے تو مارنا ویسے ہی حرام ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے ابھی اس کی ضرورت دودھ ہے تو میں نے دودھ دے دی. یہ ایک سائن ہے عقل بندوں کے لیے، جو ضروری ہوگا وہ میں پرووائڈ کروں گا. اور اگر میں نے ارادہ کر لیا نہیں دینے کا تو 1 بچے میں بھی نہیں دوں گا، میں تو 1 میں بھی نہیں دوں گا میں. جب بھوکا مارنے کا اللہ ارادہ کر لیتا ہے تو بھائی پھر تو مریں گے سب بھوکے، پھر اس کا 1 یا 2 بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، بات کو سمیٹ کے بڑھتی چلی آ رہی ہے. تو میرے بھائی اللہ کی نظر میں نماز پڑھنے والا اچھا، چھوڑنے والا بولو برا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں خاندان جوڑنے والا اچھا، توڑنے والا برا. غیر مسلموں کے ہاں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، چچا ماموں خالہ کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. اسلام میں میرے بھائی ابا بھی ہوتے ہیں، اماں بھی ہوتی ہیں، چچا بھی ہوتے ہیں، تایا بھی ہوتے ہیں، خالہ بھی ہوتی ہے، پھوپھیاں بھی ہوتی ہیں، بھتیجیاں بھی ہوتی ہیں، بھانجیاں بھی ہوتی ہیں، بہن بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں. اب یہ سب
یہاں تو مجھے بڑا اچھا نظام نظر آ رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی چلتا رہے یہ، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسا مجھے نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی ہمارے پاس اسلام کے علاوہ کامیابی کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں، اس لیے مجبوری ہے ہماری اسلام پہ چلنا، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اچھے اور برے کا کوئی معیار ہی نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا معیار بنایا ہوا ہے، اور شراب بھی پیتے ہیں پھر بھی بہت اچھے ہیں، چرس پی رہے ہیں پھر بھی کیا ہے بہت اچھے، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں پھر بھی بہت اچھے. یہ والے ہم کو اچھے نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی نظر میں اچھا بننا ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا وہی ہوگا جو اسلام کو فالو کرے گا. ابھی رمضان بھی آنے والا ہے، تو آپ لوگ مسجدوں سے جڑیں، علماء سے جڑیں، تبلیغ والوں سے جڑیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ بھائی مدرسے بھی ماشاءاللہ بہت آباد ہیں، اللہ اور ترقیاں دے، لیکن جو مخیر لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، جن کے پاس جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، وہ اسکول بھی بنائیں، یونیورسٹیاں بھی بنائیں، اور اس میں کو ایجوکیشن سسٹم نہیں ہو، لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ. اور وہ والا الگ نہ ہو جو سیاستدانوں کی تقریریں ہوتی ہیں. سیاستدان تقریر کر رہے تھے، آپ مجھے ووٹ دو، میں لڑکوں کے لیے الگ اسکول بناؤں گا، لڑکیوں کے لیے الگ. سیاستدانوں نے بنانا تو ہوتا نہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی. آپ مجھے ووٹ دیں، میں مردوں کے لیے الگ ہاسپٹل بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ. آپ مجھے ووٹ دیں، میں مردوں کے لیے الگ پارک بناؤں گا، خواتین کے لیے الگ. کسی نے کہا میٹرنٹی ہوم نہیں ہے ہمارے ہاں، زچہ و بچہ کے جو ہاسپٹل ہے، اس نے کہا آپ مجھے ووٹ دیں، میں خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ. بنانے تو تھے نہیں تو پھینکے جا رہا تھا. تو ایسا نہیں ہو کہ آپ بھی پھینکتے رہے، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. جو مخیر حضرات ہیں، تاجر لوگ ہیں، وہ بھائی اسکول بنائیں، کالج بھی بنائیں، تاکہ اور اس میں تعلیم معیاری ہو، غیر مسلم بھی آ کے پڑھیں. اس میں ماحول کیا ہو؟ اسلامی ماحول، خاندانی ماحول ہو، جس میں اللہ سکھایا جاتا ہو. جامعۃ الرشید ہمارا ادارہ ہے جہاں سے میں فارغ ہوں. جامعۃ الرشید کا ایک ہدف ہے کہ بھائی جتنے دینی مدرسے ہیں 70% دین کی تعلیم کے ساتھ 30% دنیا کی تعلیم بھی ہو. بالکل ہی مولانا بالکل ہی فارغ نہ ہو دنیا سے. 70% دینی، 30% دنیا کی. اور جامعۃ الرشید کا یہ ویژن ہے کہ جو اسی طرح علماء یونیورسٹیاں بھی بنائیں. ہم نے غزالی یونیورسٹی بنائی جامعۃ الرشید نے کراچی میں، اس سے بہت مخالفت بھی ہو رہی ہے بعض لوگوں کی طرف سے، لیکن وہ بنائے جا رہے ہیں. یہاں مجھے کسی نے بتایا جمعیت کے جو حضرات ہیں کافی محنت کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں، تو لوگ ان کو سرکاری مولا، تو یہ ہمیں بھی وہاں تانے بہت ملتے ہیں. سرکاری لوگ ہیں، یہ بوٹ پالیشی ہیں، تو تانے ملتے رہیں گے. آپ نے کام کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جو مخالفت کرنے والے وہ درباری بھی کہیں گے، سرکاری بھی کہیں گے، فلانا ملا. حالانکہ جو میرے شیخ مفتی عبد الرحیم صاحب جن سے میں بیعت ہوں، جو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، اور مفتی رشید احمد لدھیانوی خلیفہ تھے حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. یہ سارے مضبوط سلسلہ، یہ بہت خاندانی سلسلہ یہ. تو ان میں کوئی درباری ملا نہیں ہے اس میں. تو لیکن آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو سرکاری بھی، اور بیچاروں نے نہ اپنی کوئی زمین بنائی، نہ کوئی پلاٹ بنایا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. سرکاری لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں یار. پھر وصیت کی ہوئی ہے میرے بچوں کا مدرسے کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، میرے بعد میرے بچے بھی محتمم نہیں بنیں گے. اتنا کچھ ثبوت کے بعد بھی کہیں ملتے ہوئے دیکھ لیں یہ سرکاری ہیں، یہ درباری ہیں، تو یہ لوگ مخالفت کریں گے. لیکن آپ نے علماء کے ساتھ مل کے اسکول بھی بنانے ہیں، معیاری تعلیم و غیر مسلم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں کہ یار انسان کا بچہ بنانا ہے تو یہاں بھیجو. تو اس میں جلدی سے بات سمیٹوں، مدرسے میں 70% دینی تعلیم، 30% دنیا کی. اور جو یونیورسٹیاں بنے، کالج بنے، اس میں 70% دنیا کی تعلیم کے ساتھ 30% دین کی تعلیم بھی ہو. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو یہ پلاننگ کرنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم، اور میرا جو بیان انٹرنیٹ پہ بھی جائے گا تو امریکہ میں، کینیڈا میں بھی جو لوگ بیان سن رہے ہیں، جاپان میں بھی، وہ بھی یہ پالیسی اختیار کریں. بھائی ہم نے دنیا سے کٹنا تھوڑی ہے، اپنے بچوں کو ہم نے ان اداروں میں بھی بھیجنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.